बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे लग रहे हैं आपको नॉवेल्स? आज जो मैंने नॉवल सेलेक्ट किया है वो आपको नज़र आ रहा होगा। टाइटल मार्च 2014 का महीना है जी। खूबसूरत सा टाइटल, माया अली की खूबसूरत सी तस्वीर के साथ। देखें कितनी क्यूट लग रही है माया अली। पाकिस्तान की बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं ये। तब इनका नया नया करियर स्टार्ट हुआ था 2000 आई थिंक 12 के बाद, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो खूबसूरत मेकअप, खूबसूरत ज्वेलरी, खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाला सूट। देखें कितना क्यूट लग रहा है, कितना बेहतरीन लग रहा है। चले जी, टाइटल वर्क पे भी मैंने बात कर ली है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस शुमारे में से कौन सा नावल चूज़ किया है। मैंने नावल चूज़ किया है सबा जावेद का वफ़ा की राह गुज़र से। बहुत ही प्यारा नावल है। किडनैपिंग बेस्ड है, रिवेंज, हेट, जेलसी। दो बहनों की ये कहानी है। एक जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट होती है स्टडीज़ में भी, वैसे भी हर तरह से फैमिली उसको बहुत सपोर्ट करती है और माँ बाप बहुत प्यार करते हैं उससे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में भी कॉलेज में भी हर तरह से बहुत बरतर होती है। जो दूसरी होती तो वो भी ठीक है, लेकिन उसमें ना जेलसी का अंसर ज़्यादा पाया जाता है। वो अपनी उस सिस्टर से ना बहुत जेलस होती है, ज़ाहिर नहीं करती, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उससे हसद करती है, जेलस होती है उससे। जो हीरोइन है ना, बेसिकली उसके फ़ोन पे ना किसी की रॉन्ग कॉल आती है, तो वो जो हीरोइन की सिस्टर है ना वो सुन लेती है। वो सुनती है तो वो ना उससे हीरोइन बन के ना बात करना स्टार्ट कर देती है। फिर जब शादी का वक्त आता है तो वो इनकार कर देती है जो हीरोइन है, क्योंकि वो तो जानती नहीं कि कौन है कौन नहीं। वो जो हीरो है उसको किडनैप कर लेता है। ये सारा एक मिसअंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है और इतनी खूबसूरत ये स्टोरी है, मुझे बहुत प्यारी लगी है। कैसे वो जो छोटी सिस्टर है अपनी सिस्टर को अपने पेरेंट्स की नज़रों से गिराती है। फिर जब वो किडनैप होती है तो जो लड़का है वो उसको हिडन निकाह करता है, लेकिन बाद में उसका दावेदार बन के आ जाता है। तो पेरेंट्स हैं वो उसको कैसे घर से निकालते हैं। बहुत ही प्यारी, हार्ट टचिंग, बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सी स्टोरी है, लव आफ्टर मैरिज। बहुत प्यारी स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वफ़ा की राह गुज़र से बाय सबा जावेद। हाँ जी, तो जनाब, वफ़ा की राह गुज़र बाय सबा जावेद। आई एम प्राउड ऑफ़ यू माई डॉटर, यू ऑलवेज फील मी प्राउड। रेहान शाह ने बहुत फ़ख्र से उस गुलाबी सी लड़की की पेशानी पर बोसा दिया जिसकी रोशन आंखें जहानत की चमक से मज़ीद जगमगा उठी थीं। उन्होंने उसे बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। मारे खुशी और मसरत के उसकी बेहद सफ़ेद रंगत सुरख अनारी होती जा रही थी। पापा, आप खुश हैं ना? उसने सर उठाकर अपनी बड़ी बड़ी मासूमियत से लिबरेज आंखें फैलाकर रेहान शाह की आंखों में झांक कर पूछा, को कि तस्दीक की ज़रूरत ना थी। उनका एक एक अंदाज उनकी अंदरूनी सरशारी और खुशी पर महर सबत कर रहा था। ऑफ कोर्स माई डियर, रेहान शाह ने फराख दिली से जवाब दिया। जाने भी दे रेहान, क्या बिया सिर्फ आप ही की बेटी है? मुझे भी तो अपनी बेटी के इस शानदार कारनामे पर उसे मुबारकबाद देने दें। उन बाप बेटी के बेसाख्ता जज्बात के इजहार में कब से मुस्कुराती अम्मारा शाह ने बड़ी प्यार भरी मुदाखलत की तो वो दौड़कर उनके पहलू में आ बैठी। कुछ फासले पर खड़ी आरिशा बड़ी देर से मोहब्बत और इल्तफात के ये मुजाहरे देख रही थी। उस ख़ानदान का बहुत अहम फ़र्द होने के बावजूद उसे अपना आप बहुत गैर अहम लग रहा था। इंसल्ट के एहसास ने बड़ी तेज़ी से उसे अपने शिकंजे में जकड़ा था। शाह पैलेस के दरो दीवार भी उसके मकीनों के साथ खुशियां बरसाने में महव थे। आरिशा ही इस सब से बहुत बेजार होने लगी थी। मेरी बेटी को क्या चाहिए? आज वो जो मांगेगी उसे मिलेगा। रेहान शाह ने बड़े शाहाना अंदाज में उसे पेशकश की। आरिशा, आप क्यों इतनी दूर खड़ी हैं? आज तो आप भी जो चाहें पापा से ले सकती हैं। रेहान शाह ने आरिश को पकड़ कर अपने पास बिठाया और बहुत मोहब्बत से पूछा, पापा, सीएसएस में फ़र्स्ट पोजीशन बिया ने ली है, मैंने नहीं। जो इसके साथ साथ मैं भी इस सारे मामले की हिस्सेदार बनूं। अबीहा शाह के सदक़े में मुझे कोई शय नहीं चाहिए, वो बहुत संजीदगी से बोली थी। रेहान शाह के मुस्कुराते लब सुकड़ गए थे। अम्मारा शाह भी ठिठक कर उसके रवैये की संजीदगी और तलखी पर गौर करने लगी थी। ये अबीहा का सदका नहीं आरिश मेरी जान, ये बात आपने सोची भी कैसे? हमारे लिए आप भी उतनी ही अहम हैं जितनी कि अबीहा। हमारा शाह ने उसे बेसाख्ता बाहों में भरा था। कुछ देर कबल हंसता मुस्कुराता मंजर सौगवार सी फिजा की
چادر سے سایہ دار ہو گیا۔ آریش، تمہاری یہ باتیں مجھے پاپا سے زبردست سا گفٹ دلوانے میں کوئی منفی اثر نہیں ڈالے گی۔ وہ تو پاپا پر جیو ہے۔ اپنے شوخ و چنچل رویے سے اس نے ماحول پر چھائے بوجھل پن کو کم کرنا چاہا۔ وہ تو ہم اپنی بیٹی کو ضرور دیں گے، وہ مانگ کر تو دیکھے۔ ابھی شاہ کی کوشش کو ریحان شاہ نے ناکام ہونے نہیں دیا تھا۔ پاپا، جس بیٹی کو بن مانگے ہی سب کچھ مل جاتا ہو، وہ مزید کس چیز کی آرزو کرے؟ ہاں، شاید زندگی کے اس سفر میں مجھے کبھی آپ سے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ پرومس ماما پاپا، آپ مجھے تب خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے۔ سنہری آنکھوں میں امید کی لہریں بڑی نمایاں تھیں۔ اتنی پیاری بیٹی کے لیے تو پاپا اپنے خون کا آخری قطرہ بھی دے دیں گے۔ خدا وہ وقت کبھی نہ لائے بیا جب آپ مجھ سے کچھ مانگو اور میں وہ آپ کو نہ دے پاؤں۔ ریحان شاہ دیدہ ہو گئے۔ پلیز پاپا، ڈونٹ ڈو دس۔ اس نے لاڈ سے ان کی آنکھیں اپنی نرم ہتھیلیوں سے پونچھ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں کامیابیاں میری بیٹی کے نصیب میں لکھے۔ خدا آپ کا بخت بلند کرے۔ امارا شاہ نے اسے دل سے دعا دی۔ وہ شاید اس بات کا اثر ظاہر کرنا چاہتے تھے جو آریش کی تلخی نے بیا شاہ کے دل میں پیدا کی تھی۔ اتنی محبت اور چاہتوں کے درمیان گھری بیٹھی وہ کوئی سلطنت کی شہزادی ہی تو لگ رہی تھی۔ خوشیاں پانا، پاتے جانا اور پھر خوشیوں کے سفر پر گامزن رہنا جیسے اس کا حق ہو۔ آریش شاہ نے اس بے حد حسین لڑکی کے مسکراتے خد و خال کو بغور دیکھا، جن میں کچھ پا لینے کا غرور تھا، ہر میدان کو فتح کرنے کا فخر تھا، ہر دل پر راج کرنے کا گر تھا۔ اس کا جی چاہا تھا کہ اسے یہ سب کچھ مل جائے، یہ منظر یوں ہی سجا رہے، بس اس میں ایک کردار بدل جائے۔ ابیہا شاہ کی جگہ وہ اپنی ماں کے پہلو میں سج جائے، مگر وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ کاش تم پیدا نہ ہوئی ہوتی ابیہا۔ کاش میں اکیلی اس محبت اور توجہ کی حقدار ٹھہرتی۔ ایسے کئی کاش اور اس کاش کے آگے کی کہانیاں اس کے دماغ میں رقص کرنے لگی۔ ماما، اتنی زبردست نیوز سنائی ہے، بیا نے سیلیبریٹ تو کرنا چاہیے۔ میں زبردست سا ڈنر ارینج کرتی ہوں۔ اپنی سوچوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس نے وہاں سے ہٹ جانے میں ہی عافیت جانی۔ شاہ پیلس امارا شاہ ریحان شاہ کی آشیانے سے سجا ہے، جس کے در و دیوار میں ان کی دو خوبصورت اور معصوم بیٹیوں کی مسکراہٹیں اور یادیں بکھری ہیں۔ شادی کے 5 سالوں تک خدا نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا۔ ایسے میں آریش شاہ کے آنے کی خبر نے ان کی جامد زندگی میں نامانوس سی ہلچل پیدا کر دی۔ امارا شاہ اور ریحان شاہ کی امیدوں کا واحد مرکز آریش شاہ تھی۔ وہ ان کی صبح کا ستارہ تھی۔ اسے زندگی کے اولین دور سے ہی دوسرے بچوں سے کہیں زیادہ محبت و اہمیت ملی۔ ان دونوں کی محبت و چاہت نے اسے بہت چھوٹی عمر میں احساس دلا دیا کہ وہ ایک غیر معمولی بچی ہے۔ اس کی زبان سے کسی خواہش کا اظہار ہونے سے قبل ہی ریحان شاہ اس کی آرزو پوری کر دیتے۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے، اس کا ٹھکانہ آسمان کی وسعتیں تھیں۔ آریش شاہ بری طرح ان رویوں کی عادی ہو چکی تھی۔ جب ابیہا شاہ کی آمد نے اس محبت کو بانٹنا شروع کر دیا، وہ دونوں اس ننھی سی پری میں مصروف ہو گئے تو ان کی بے توجہی آریش شاہ کو بہت کھلی تھی۔ وہ اب بھی ویسے ہی اسے توجہ دیتے تھے، مگر کچھ کمی ضرور تھی۔ اب جو تمام وقت آریش شاہ کے لیے ہوتا تھا، اس کی ہمہ وقت کے حصے دار ابیہا شاہ بھی تھی۔ جہاں صرف آریش شاہ کی شاپنگ کی جاتی تھی، وہاں اب ابیہا شاہ کی بھی کی جاتی تھی۔ جہاں صرف آریش شاہ کی ذہانت اور خوبصورتی کے چرچے تھے، وہاں ابیہا شاہ بھی موازنہ کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آریش شاہ کو یہ خوبصورت شراکت دار قطعاً پسند نہیں آیا تھا۔ آریش شاہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی قد آور خوبصورتی کی انتہا کو چھوتی شخصیت کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ ابیہا شاہ سے حسد کی ایک اور کومپل نے اس کے وجود میں نشوونما پائی تھی۔ پیچ کلر کے لمبے ڈھیلے ڈھالے کرتے میں، جس پر وائٹ ایمبرائڈری دامن پر اور آستینوں پر ہوئی تھی، ڈھلکتے دوپٹے کے ہمراہ اس کا نازک وجود بہت پرکشش اور نمایاں لگ رہا تھا۔ لمبی لمبی گھنی پلکیں، سیاہ بڑی بڑی آنکھوں پر سایہ فگن تھی، ستواں ناک اور خمیدہ لب، اس پر سرخ کندھاری رنگت وہ حسن کی ایک مورتی تھی جس کی نزاکت قیامت برپا کر رہی تھی۔ وہ کسی طور ابیہا شاہ سے کم نہیں تھی، تو پھر اسے چھوڑ کر شارم فاروق نے ابیہا شاہ کا انتخاب کیوں کیا؟ آریش نے خود کو آئینے کے سامنے سے ہٹایا اور بتیاں گل کر کے سونے کی غرض سے لیٹ گئی، مگر نیند کا ٹھکانہ آج آنکھوں میں نہیں تھا۔ شارم فاروق، جو اس کا بچپن کا ساتھی تھا، خاندان کی سخت روایات کے باوجود اس نے اس شخص سے رشتہ قائم رکھا تھا، خاندانی اقدار کو پھلانگ کر اس دوستی کو زندہ رکھا تھا۔ شاہ خاندان کی عورتوں کو تو ننگے سر گھر میں گھومنے کی اجازت نہ تھی، تو پھر مردوں میں میل جول دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود ریحان شاہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو عقل و شعور کی منازل عبور کرنے اور جدید دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔
اس تمام دورانیے میں ان دونوں بہنوں نے بھی ان کے اعتماد کو بحال ہی رکھا تھا، کبھی کوئی زخم نہیں پہنچایا تھا، جس پر ریحان شاہ کو بہت فخر تھا۔ لیکن پھر بھی آریش شاہ نے شاہ عظیم فاروق سے رشتہ منسوخ کیا تھا، مگر اپنے دل کی خواہشات کا پرچار کبھی کھلے عام نہیں کیا تھا۔ وہ خود بھی ابھی اس قصے سے بے خبر رہنا چاہتی تھی، مگر ابیحہ شاہ یہاں بھی اسے مات دینے پہنچ گئی۔ MSc کیمسٹری کے فائنل ایئر کی طالبہ ابیحہ شاہ ایک نظر میں شاہ عظیم فاروق کی نظروں میں مس پرفیکٹ کے طور پر سما گئی۔ شاہ عظیم فاروق 4 سال بعد امریکہ سے ہائر اسٹڈی کے بعد پاکستان لوٹا تھا۔ وہ آریش شاہ سے ملنا چاہتا تھا، جو MCS کے بعد فارغ تھی۔ وہ بہانے سے ابیحہ کے ساتھ یونیورسٹی آ گئی تھی۔ اسے کلاس میں بھیجنے کے بعد وہ خود کینٹین میں اس مخصوص جگہ پر چلی آئی تھی جس کا شاہ عظیم فاروق نے اسے ذکر کیا تھا۔ بلو جینز اور گرے لائننگ والی ٹی شرٹ میں آنکھوں پر گاگلز چڑھائے وہ مزید جاذب ہو گیا تھا۔ 4 سال بعد اسے اپنی نگاہوں کے سامنے پا کر آریش شاہ کا دل تمام جذبے عیاں کرنے کو بے تاب تھا۔ تمہیں پتہ ہے آریش، تمہارا یہ تقدس و جھجک میں نے ان 4 سالوں میں بہت مس کیا۔ وہاں جا کر مجھے مشرقی عورت کے حیا کے معصوم حسن کا اندازہ ہوا۔ عریاں مناظر اور بے باک نظارے میری آنکھیں جلانے لگتے تھے۔ بس میں نے تو اسٹڈیز کمپلیٹ ہوتے ہی بھاگنے کی۔ بہت احترام سے اسے دیکھتے ہوئے وہ پوری سچائی سے اعتراف کر رہا تھا جو لیمن دوپٹے کے حالے میں نہ جانے کیوں سمٹتی جا رہی تھی۔ ہم نہ جانے کتنے سالوں سے دوست ہیں آریش، مگر آج تک تمہارے کسی انداز سے مجھے احساس نہیں ہوا کہ تم ہمارے مابین خوبصورت رشتے کو کسی اور رنگ سے دیکھتی ہو۔ وہ بہت سوچ سوچ کر لفظوں کا انتخاب کر رہا تھا۔ اس وجہ سے تم میرے لیے پہلے سے بھی زیادہ قابل احترام ہو۔ جواباً وہ بہت کھل کر مسکرائی تھی، اندر باہر عجیب سی سرشاری سرایت کر رہی تھی۔ کب سے میں ہی بولے جا رہا ہوں، تم بھی کچھ بولو۔ اچانک اس نے ٹھٹک کر کہا، میں کیا بولوں، میں تو تمہاری باتیں سن رہی ہوں۔ چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں سجا کر اس نے قدرے مطمئن ہو کر کہا، ہاؤ سویٹ، آئی مس دس اسمائل ایوری ٹائم۔ اچھا کوئی اور بات کرو، ابیحہ کا لیکچر اوور ہونے والا ہے، پھر ہمیں نکلنا ہوگا۔ اس کی مسکراتی آنکھوں سے کنفیوز ہو کر اس نے جلدی سے موضوع بدلا۔ اوہ ہاں، مجھے یاد آیا، تم جس کے ساتھ آئی ہو وہ لڑکی تمہاری سسٹر ہے نا؟ ہاں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ آریش شاہ نے چونک کر دریافت کیا۔ کچھ نہیں یار، ایک بار بھی تعارف نہیں کروایا تم نے اپنی سسٹر سے، وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، ایکچولی اسے تمہارے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس نے کچھ خفت سے بتایا۔ شی از سو پریٹی جسٹ لائک یو۔ اس نے ابیحہ کی خوبصورتی پر تبصرہ کیا۔ اگر تمہاری بہن کو شاہ پیلس سے چرا لوں تو کیا تم لوگوں کو کوئی اعتراض ہوگا؟ وہ بہت کھلے الفاظ میں اپنا مدعا بیان کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب جب میں نے اسے تمہارے ساتھ آتے دیکھا تو نہ جانے کیوں میرے ہارٹ نے ایک بیٹ مس کی۔ آریش، ایسے کسی لڑکی کو دیکھ کر میرے ساتھ نہیں ہوا، بس میرے دل نے کہا کہ یہی ہے میری بیٹر ہاف۔ وہ بہت جذب سے کہہ رہا تھا اور آریش شاہ کے دل میں بس ایک درد اٹھا تھا۔ وہ کسی اور کا نام لیتا تو شاید اسے صبر آ جاتا، مگر اس میدان میں بھی اس کے مقابل ابیحہ شاہ تھی۔ وہ پھر اس کی محبت پر بھی قابض ہو گئی تھی۔ شاہ عظیم فاروق نہ جانے اور کیا کیا کہہ رہا تھا، مگر اس کی سیاہ آنکھوں کے پانی نے اسے وہاں بیٹھنے نہیں دیا۔ وہ ابیحہ کا انتظار کیے بغیر ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ ایک شکست کا سلسلہ تھا جو اس دن سے اس کے نصیب میں لکھا گیا تھا جب اس گھر میں ابیحہ شاہ نے جنم لیا۔ اسے نفرت محسوس ہوئی تھی، اس سے شدید نفرت۔ کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی ابیحہ، یا میں مر جاتی تو مجھے کبھی یہ شکست نصیب نہ ہوتی۔ میں نے ہر قدم پر تمہاری مات برداشت کی ہے، مگر یہ درد میری رگوں کو چیر رہا ہے، میرے اندر کی گھٹن بڑھ رہی ہے، میری بے بسی مجھے کسی ناک کی طرح ڈس رہی ہے۔ اپنا دکھ کس سے کہوں؟ کاش میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال پاتی، کاش میں تمہیں ختم کر سکتی۔ ابیحہ وہ تکیے میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بچپن سے لے کر اب تک جس درد کو اس نے اپنے اندر سمیٹ کر رکھا تھا وہ آج پھٹ پڑا تھا۔ اسے اپنی بے بسی پر اس کا کرب اس کے وجود کو کاٹ رہا تھا۔ خود کو ساری دنیا سے چھپا کر اس نے ہر رات سسکتے ہوئے گزار دی تھی۔ اب اور نہیں ابیحہ شاہ، بہت رلا لیا تم نے مجھے، زندگی کے دن بہت ضائع کر دیے میں نے، اور صبر اور برداشت کے ساتھ اب تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اس نے بہت بے دردی سے ہتھیلی کی پشت سے آنسوؤں کو رگڑا اور ایک عزم کے ساتھ نیند کو گلے لگایا۔ مما، مجھے یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ ملا ہے۔ ایک اور خوشی ابیحہ شاہ کا چہکتا ہوا لہجہ اسے لاؤنج میں سنائی دے گیا تھا اور اس کا موڈ نہ جانے کیوں آف ہونے لگا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے تو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ میری بیٹی بہت ذہین ہے۔ امارا شاہ نے اسے خود سے لگائے لاؤنج میں لا رہی تھی۔ آریش، تم نے سنا مجھے؟ ہاں میں نے سنا، مگر اس میں اتنا شور مچانے والی کون سی بات ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا ابیحہ، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تم بہت ذہین ہو، تمہارے مقابل اور کوئی نہیں ہے، یا تم مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہو؟ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔
आरेश, मैंने ऐसा कब कहा? वो बहुत हैरत से गोया हुई, उसकी मुस्कुराहट नरम होंठों के गोशों में दोबारा सिमट गई। कहा नहीं, मगर तुम्हारा हर अंदाज यही साबित कर रहा है। हर रोज़ एक नई बात, एक नया कारनामा। तुम बस यही चाहती हो कि मम्मा और पापा की तवज्जो तुम पर से ना हटे, वो मुझे ना प्यार और मोहब्बत दे सकें। यही मकसद है ना तुम्हारा? वो फट पड़ी। आरेशा हमेशा ऐसे ही करती थी। वो जब भी खुश होती वो अपनी हास्यदाना बातों से उसकी मुस्कुराहट छीन लेती। उसकी सुनहरी आंखों में सफ़ेद मोती बड़ी तेज़ी से जमा हुए थे। मत करे मेरा एहसास, मत खाए मुझ पर तरस, बहुत जालिम हो ना। मैं अपनी मजलूम बेटी को बहलाएं। प्लीज़ डोंट कम टू मी, वो रोते हुए बोली और वहाँ से भाग गई। अमारा शाह हक तक उसके लबों से आज़ाद होने वाले अल्फाज के माफ़ी और मतालिब मानी और मतालिब खंगाल रही थी। ऐसा क्यों है ममा? आरेश क्यों मुझसे दूर रहती है? बचपन से लेकर अब तक वो मुझसे न जाने क्यों भागती हैं। ममा, मैंने ऐसा क्या किया जो आरेश मेरे साथ ऐसा अजनबी रवैया अपनाए हुए हैं? अबिया शाह हकीकतन परेशान हो उठी थी। कहने को वो दो बहनें थीं, मगर बेतकल्लफ़ी नाम को ना थी। अबिया शाह ने जब भी उससे घुलने मिलने की कोशिश की, आरेश ने फासले बढ़ा दिए। उसका दिल दुख से भर गया। पता नहीं बिया कहाँ मेरी परवरिश में चूक हो गई जो आरेश के अंदर ये खालीपन पैदा हो गया। उन्हें लगा था उनका ख़ानदान बहुत मुकम्मल और भरपूर है, मगर ये तो उनकी गलत फहमी थी। उनकी तमाम तर चाहतों के बावजूद वो तन्हाई का शिकार हो चुकी थी। कब से अबीहा शाह का मोबाइल बिप कर रहा था, मगर वो लाउंज से गायब थी। हमारा शाह किचन में मसरूफ़ थी और रेहान शाह ऑफिस जा चुके थे। वो कुछ देर उसके आने का इंतज़ार करती रही, मगर फिर उठकर खुद ही कॉल रिसीव कर ली। यार, कब से कॉल कर रहा हूँ, प्लीज़ यार मेरा लैपटॉप ले आओ। रात को मैं तुम्हारी तरफ भूल आया हूँ, मेरे ऑफिस ले आओ। इसमें बहुत अहम प्रेजेंटेशन फ़ाइल है, मुझे आज उसे मीटिंग में डिस्कस करना है। दूसरी तरफ भारी मर्दाना आवाज़ उसकी समातों से टकराई। जी, क्या कहा? वो हैरत से बोली। ओह, आप अरहम नहीं हैं? दूसरी तरफ वो शख्स ठिठक कर बोला। लेट मी चेक द नंबर। वो किससे आकर बोला और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। क्या अभी हवा के उस शख्स को नहीं जानती और गलती से उसका नंबर इधर मिल गया, या वो शख्स बहाना कर रहा था? नहीं नहीं अबिया, ऐसी है तो नहीं। उसके दिल ने फ़ौरन उसकी गवाही दी। किसकी कॉल थी? बिया ने टॉवल से चेहरा खुश्क करते हुए पूछा। रबिया का था, तुम्हें बताने के लिए कॉल की थी कि आज यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। उसने बहुत सफाई से झूठ बोला। ओके, बिया ने मुख्तसरन कहा और किचन में नाश्ते की गर्ज से चली गई। बिया, आज अपना सेल छोड़ जाओ, मैंने अपनी कुछ फ्रेंड से बात करनी है। आज पापा मेरा सेल चेंज करवाने के लिए ले गए हैं। वाई नॉट माई डियर। ओके, फिर मिलते हैं, सी यू। बिया ने बहुत मोहब्बत से उसका रुखसार चुमा और फाइल वगैरह उठाकर ग्लास डोर धकेलती हुई बाहर निकल गई। अबे घामड़, अगर नंबर चेंज किया है तो मुझे एक बार बताने से क्या वो मुझे असपर हो जाएगा? शावेज अली खां उस पर चढ़ दौड़ा। क्या हुआ यार, लैपटॉप भिजवा तो दिया था मैंने। वो जो अभी तक नम गर्म बिस्तर में घुसा था, उसके कंबल खींचने पर एहतजाजन उठ बैठा। हाँ, वो तो मैंने अपनी सेक्रेटरी से तुम्हारे लैंडलाइन नंबर पर मैसेज छोड़ने को कहा था, तो मौसूफ तक पैगाम पहुंचा। तुम्हारी मीटिंग हो गई ना? प्रेजेंटेशन फाइल विद लैपटॉप पहुंच गई? फिर मसला क्या है? मुझे लाकर बोला और हाथों से बालों में कंघी चलाई। पहले अपना नंबर सेंड कर, फिर बताता हूँ। और हमने नंबर भेजा, शावेज ने उसे फीड कर लिया। मैं तुझे अर्जेंट कॉल करनी थी और तूने नंबर चेंज कर लिया था। रात को तूने एक बार दोहराया था तो मेरे जहन में कुछ कुछ फिगर्स थे। मैंने अंदाजे से मिलाया तो यार वो किसी लड़की का नंबर निकला, और मैंने तस्दीक किए बगैर तमाम अहकामात उसे इशू कर दिए जो तुझे करने थे। वो खफ़ा ज़दा बोला। सो व्हाट, गलती हो गई तुमसे, बात ख़त्म। इसमें इतना महसूस करने वाली कौन सी बात है? उसने कान पर से मक्खी उड़ाई। हाँ, अगर तुझे स्ट्रॉन्ग नंबर हसीना की आवाज़ से प्यार व्यार हो गया है तो परेशानी वाली बात है। वो आंख दबाकर कमीनगी से बोला। बकवास मत कर, इतनी घटिया हरकत तू ही कर सकता है, ये मेरा मयार नहीं। जवाब पर वो मुस्कुराकर मज़े से बोला। जब ऐसा कुछ नहीं तो फिर क्यों मेरी नींद उड़ाने शैतान की तरह हाजिर हो गया? वो वार्डरोब खोलकर अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगा। साथ साथ ज़बान से हिसाब बेबाक करने का भी अमल जारी था। दोपहर के 3 बजे तक जो वेले आराम फरमाते हैं शैतान वो होते हैं जो सारे काम निपटा कर आते हैं, वो नहीं। उसने भी बदला चुकाने में एक लम्हा लगाया। यार, क्या सोच रही होगी वो लड़की मेरे बारे में? उफ, वो तो कुछ नहीं सोच रही होगी, अलबत्ता तू ज़रूर सोच रहा है उसके बारे में। उसने साफ कोई से कहा। बकवास ना कर, शावेज ने संजीदगी से कहा। तू कॉल करके एक्सक्यूज़ कर ले, सिंपल। उसने आइडिया दिया। ओके, तू जा नहा ले, तब तक मैं कॉल करके देखता हूँ। ठीक है, और हमने कहा वॉशरूम में घुस गया। मोबाइल एक बार फिर गुनगुना उठा था। फिर से वही नंबर ब्लिंक कर रहा था जिससे सुबह कॉल आई थी। आरेशा की आंखें अनजानी खुशी से चमक उठी थी। उसने 5वीं-6ठी बेल पर कॉल रिसीव की। हेलो। अंदरूनी खुशी पर काबू पाती वो नॉर्मल अंदाज में बोली। जी, मैं शावेज़ अली खान बात कर रहा हूँ।
اس نے اپنا تعارف کروایا. آئی ایم سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، وہ انجان بن کر بولی. لہجے میں حیرت کا عنصر بہت نمایاں تھا. جی یو آر رائٹ، صبح میں نے غلطی سے آپ کے نمبر پر کال کر دی تھی. اس نے یاد دلانا چاہا. جی کی ہوگی، اس نے سرسری انداز میں اپنایا. میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا تھا. ڈونٹ ڈونٹ گیٹ می رانگ، آئی جسٹ وانٹ ٹو ایکسکیوز، وہ شائستگی سے بولا. اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں. آئی ڈونٹ مائنڈ، میرا نہیں خیال اس میں اتنا نادم ہونے والی کوئی بات ہے. جواباً وہ شگفتگی سے مسکرائی. تھینکس، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، عارش نے مختصراً کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی. اس کا ذہن بہت تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا. اسے نہ جانے کیوں یقین ہو چلا تھا کہ یہ رانگ نمبر دوبارہ ضرور کال کرے گا. اب اسے بس اگلے موقع کا انتظار تھا. بیا میں سوچ رہی ہوں تمہارا نمبر ہی رکھ لوں، تم میرا سیل اور نمبر لے لو. یونیورسٹی سے لوٹی تو عارش نے سوچی سمجھی بات کی. میں سمجھی نہیں، اس نے چونک کر استفسار کیا. اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے، وہ فوراً تو نہ کر بولی. میرے کانٹیکٹ میں جو لوگ ہیں وہ اور ہیں، اور آپ کے کانٹیکٹ میں مجھ سے غیر شناسہ ہے، تو میں کیسے مینیج کروں گی؟ میرا کانٹیکٹ نمبر بالکل نیو ہے، تم وہ سب کو دے دو، اور میں نے آج کافی فرینڈس کو یہ نمبر دے دیا ہے. یو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، وہ مزے سے بولی. پھر بھی تمہیں یہی نمبر چاہیے تو اٹس اوکے، وہ منہ بسور کر بولی. نہیں نہیں پلیز عارش، ایسی کوئی بات نہیں، تم یہ نمبر رکھ لو، میں تمہارا رکھ لیتی ہوں. وہ اس کی ناراضی سے گھبرا کر بولی. تھینکس اے لاٹ بیا، لو یو مائی بیبی. اس نے محبت سے اس کے رخسار کو چھوا تو اس کے پیار بھرے انداز پر بیا شاہ حیرانی اور مسرت کے ملے جلے تاثرات کے ہمراہ اپنے کمرے میں گھس گئی. کیسی ہیں آپ؟ مانیٹر کی اسکرین پر شاویز کے الفاظ جگمگا رہے تھے. میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب ٹائپ کیا. اس کی انگلیاں بہت تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں. کل شام کو شاویز کا گڈ ایوننگ کا میسج آیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے کبھی کبھار فارورڈ میسج بھیجنے کی اجازت بھی مانگی تھی. تب ہی عارش شاہ نے اسے اپنی نئی ای میل آئی ڈی اسے سینڈ کی تھی کہ وہ اس سے بات چیت کر لیا کرے. اور آج 10 بجے جیسے ہی اس نے کمپیوٹر آن کر کے دیکھا تو پہلی میل شاویز کی آئی تھی. دیٹس گڈ، ابھی تک آپ نے مجھے اپنا گڈ نیم نہیں بتایا. اس کی طرف سے دوسری میل آئی. میرا نام ابیہا شاہ ہے، اس سے جواب بھیجا. واؤ، بہت خوبصورت نام ہے، جھٹ سے جواب آیا. تھینکس، عارش نے مسکراتے ہوئے ٹائپ کیا. کیا کرتی ہیں آپ؟ شاویز علی خان نے دریافت کیا. ایم ایس سی کیمسٹری کر رہی ہوں. فینٹاسٹک، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کافی انٹیلیجنٹ ہیں آپ. وہ کافی متاثر نظر آ رہا تھا. ربیہ شاہ کی تعریف سن کر نہ جانے کیوں اس کا دل دماغ بیزاری کی طرف سفر کرنے لگا. مجھے نیند آ رہی ہے، اف یو ڈونٹ مائنڈ آئی وانٹ ٹو ٹیک سم ریسٹ. اس سے بے دلی سے ٹائپ کیا اور نیٹ بند کرنے کے بعد کمپیوٹر بھی شٹ ڈاؤن کر دیا. آریش، بہت بزی رہتی ہو آج کل، کھانے پر ہی تمہاری شکل دیکھنے کو ملتی ہے. ابیہا نے مایونیز سیلڈ میں مکس کرتے ہوئے پوچھا. بس یار، کچھ ڈیزائنز بنا رہی ہوں. آج آن لائن کمپنیز کے ساتھ رابطہ کر رہی تھی تاکہ آن لائن کچھ ٹرانزیکشن کر سکوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا کہ تم ماسٹر مائنڈ ہو. جو اسکلز تمہارے پاس ہیں یو شوڈ یوٹیلائز اٹ، اس رہنے والے انداز میں بولی. تم آج کچن میں کیسے؟ بس کوکنگ کا شوق چڑھا، آج رشین سیلڈ ٹرائی کر رہی ہوں. تم کوئی میدان چھوڑنا نہیں چاہتی ہو نا؟ ہر جگہ اپنی فتح کے جھنڈے گاڑنا چاہتی ہو نا؟ اور کم آن عارش، اب ایسا کچھ مت کہنا کہ مجھے اپنا یہ شوق بھی چھوڑنا پڑے. وہ کچھ ڈر کر بولی تو جواباً وہ کھلکھلا دی. نہیں، تم مجھے غلط مت سمجھو، میں شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں. تم مجھے اپنی پسند وغیرہ بتا دو، میں تمہارے لیے بھی کچھ لیتی آؤں گی. نیکی اور پوچھ پوچھ، چلو بتاتی ہوں. وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی. خیر تو ہے، آج تم میرا انٹرویو لینے آئی ہو. اس کی پسند ناپسند کے بارے میں وہ تفصیلاً بات کر رہی تھی. آج شاید پہلی بار وہ اتنی طویل گفتگو کر رہی تھی. مجھے شرمندہ مت کرو ابیہا، وہ حلاوت آمیز لہجے میں بولی. آئی ڈونٹ مین اٹ، بیا نے نرمی سے کہا. اوکے، میں نکلتی ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل گئی. آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ شاویز خان نے پوچھا. بیبی پنک، عارش شاہ نے مختصراً ٹائپ کر کے بھیجا. نائس کلر، بہت معصوم رنگ ہے آپ کی پسند سے مجھے لگتا ہے آپ خود بھی بہت معصوم ہیں. شاویز علی خان کا تبصرہ آیا. یہ بات تو دیکھنے والا ہی بتا سکتا ہے، مجھے تو نہیں پتا، عارش نے جواب دیا. تو پھر کب ملیں گی مجھ سے؟ کچھ بےتابی تھی اس کے لہجے میں. کیا ملنا ضروری ہے؟ عارش کچھ مشکل میں پڑ گئی. نہیں، آپ کا مسئلہ ہے تو نو پرابلم. اس نے فوراً اس کی مشکل حل کی. تھینک یو، وہ فوراً مشکور ہوئی. یو ویلکم میم، مگر آپ ایک کام تو کر ہی سکتی ہیں کیا؟ اپنی تصویر بھیج دیں مجھے. آئی وانٹ ٹو سی یو. اس کے لہجے کی آس پہ وہ بے جان الفاظ میں بھی محسوس کر سکتی تھی. اور اگر میں آپ کو پسند نہ آئی تو؟ مجھے شکل و صورت کی خوبصورتی سے کوئی سروکار نہیں ابیہا، بس میرے دل کی خواہش ہے اس لڑکی کو دیکھنے کی جس سے بات کیے بغیر مجھے رات کو چین نہیں آتا.
وہ بےتابی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ شاویز کا خود بہت حیران تھا اپنی حالت پر۔ ایک رانگ کال سے شروع ہونے والی دوستی نہ جانے کیوں اتنی خاص ہو گئی تھی اس کے لیے۔ وہ جتنی بار خود سے عہد کرتا دوبارہ کانٹیکٹ نہ کرنے کا، اتنی بار یہی عہد ٹوٹ جاتا۔ اس سے بات کرنے کے بعد نہ جانے کہ وہ پرسکون نیند سوتا تھا۔ بتائیں نا ابیحا، کافی دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد شاویز نے دوبارہ پوچھا۔ میں آپ سے کل بات کروں گی، آرش نے ای میل کی اور کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیا۔ کیا آپ کی سوچ میں کوئی آئیڈیل ہے؟ شاویز علی خان ایک بار پھر آن لائن تھا۔ میں آئیڈیل پر یقین نہیں رکھتی، اس نے بیا کا جواب منوان پہنچایا۔ وہ اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنا عکس بھی اس گفتگو میں استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے ہر حال میں یہ کردار ابیحا شاہ کا ہی رکھنا تھا۔ پھر بھی اپنے جیون ساتھی کے لیے کوئی تو خاکہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اس نے اصرار کیا۔ آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ آرش شاہ نے جان بوجھ کر بات کو طول دیا۔ بتائیں نا، میرے صبر کا اور امتحان مت لیں۔ ایسا شخص جو صرف مجھ سے پیار کرتا اور میرے گھر والوں کا مجھ سے بھی زیادہ خیال رکھے۔ اس نے ابیحا کا جواب منوان اس تک پہنچایا۔ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے۔ ابیحا فوراً اس کا جواب کمپیوٹر اسکرین پر جگمگا اٹھا۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ اس سے بات بدلی۔ میری بہت شفیق سی ماما ہیں، بہت پیارے سے بزنس ٹائکون پاپا ہیں اور ان کا ایک ڈیشنگ سا بیٹا شاویز علی خان۔ اس سے شرارت بھرا تعارف بھیجو تو نہ چاہتے ہوئے بھی آرش مسکرا اٹھی۔ ابھی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانے تو۔ اس نے ساتھ شرط بھی عائد کی۔ جی کہیں۔ آرش شاہ کے چہرے پر پھیلتی اندرونی خوشی اس کو فتح کا احساس دلا رہی تھی۔ اس کے کھیل کا ٹرننگ پوائنٹ آ چکا تھا۔ میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس طرح کے تعلقات کی تعداد آج کل ان گنت ہے۔ آئے روز ایسی ہزاروں دوستیاں جنم لیتی ہیں، مگر ہمارے رشتے میں عجیب سا تقدس و کشش ہے۔ ابیحا، میرے دل کی خواہش ہے آپ کو اپنے گھر دیکھنے کی۔ وہ بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ جن لوگوں سے میں پیار کرتی ہوں وہ مجھے ابیحا نہیں صرف بیا کہتے ہیں۔ تھوڑے سے نخرے دکھانے کے بعد وہ مان گئی تھی۔ او مائی گاڈ، آپ سوچ بھی نہیں سکتی آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ اوکے، اب مجھے جلدی سے اپنی ہونے والی بیوی کی تصویر دکھاؤ۔ وہ مثبت جواب ملتے ہی دوریاں لفظوں سے سمیٹنے لگا تھا۔ آرش شاہ نے فوراً تصویر اسے اسکین کر کے بھیجی تھی اور دوسری طرف شاویز علی خان یہ ہوش ربا معصوم حسن دیکھ کر مبہوت ہی تو رہ گیا تھا۔ سیاہ خوبصورت بال سفید پیشانی پر بہت بھلے لگ رہے تھے۔ شاید رنگ آنکھوں کی کشش اور چمک نے اس کی خوبصورتی کو دو آتشا کر دیا تھا۔ ستواں ناک اور کھلتے پھول سی رنگت، نرم گلابی خمیدہ لب اور گلابی دوپٹے میں چھلکتا شرم و حیا کا عنصر، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ سوچوں میں بھی بڑھ کر پاک اور حسین تھی۔ شاویز علی خان کو پہلے اس سے محبت تھی، مگر اب وہ اس سے عشق کرنے لگا تھا۔ اس نے فوراً یہ تصویر سیو کی۔ کیا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی؟ اس نے بڑے خوشگوار موڈ میں پوچھا۔ اتنی دیر بعد جواب؟ میں کب سے ویٹ کر رہی تھی، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا اور بات گول کر گئی۔ کوئی خوبصورت ہی بہت ہے تو ہم اس کے حسن میں کھو گئے۔ پھر بھی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ وہ بہت موڈ میں تھا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ اس سے فرار کی راہ اختیار کرنی چاہیے، لیکن مجھے تو نہیں آ رہی۔ دوسری طرف سے فوراً جواب آیا۔ ابیحا، کب ملو گی؟ پلیز اب انتظار مت کرواؤ۔ وہ بہت بے چین تھا اس سے ملنے کے لیے۔ اوکے۔ پھر آرش نے اسے وقت اور جگہ بتا کر کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیا۔ وہ مزید اب اس قصے کو آگے نہیں بڑھا سکتی تھی۔ اسے بس آگے دیکھنا تھا کہ وقت اس کہانی کو کہاں پہنچاتا ہے۔ بیبی پنک اور وائٹ لائننگ والی شرٹ، زیب بٹن کیے بلیک پینٹ اور بلیک کوٹ میں وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ چلیں، تیار ہو کر وہ اس کے سامنے تھا۔ یار، وہ مجھے دیکھ کر کیا ری ایکٹ کرے گی؟ مجھے تو سوچ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے۔ اس کا شرمایا سا رد عمل اپنے ذہن میں لا کر وہ زیر لب مسکرایا۔ پھر اس نے پھولوں کی دکان سے سفید گلابوں کا اسپیشل بوکے بنوایا۔ اسے وائٹ روز پسند ہے۔ آج میں بس اس کی ہر پسند ناپسند کا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ ارحم کی استفہامیہ نگاہوں کی اس نے فوراً وضاحت کی۔ جھلا ہو گیا ہے میرا یار، ارحم نے تبصرہ جھاڑا۔ شٹ اپ ارحم، اس نے جھینپ کر اسے ٹوکا۔ آج میں بھی تمہارے ساتھ چلوں یونیورسٹی؟ کیوں؟ ابیحا شاہ نے سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر جمائیں۔ ایسے ہی، تمہارا لاسٹ پیپر ہے اس لیے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ ابیحا نے خوش دلی سے اجازت دے دی۔ تم بور تو نہیں ہوگی؟ کلاس روم کی طرف بڑھتے ہوئے ابیحا نے استفسار کیا۔ نہیں، تم جاؤ، بیسٹ آف لک۔ اوکے، تھینکس۔ اور پھر ابیحا کلاس روم کی طرف بڑھ گئی۔ لسٹ سے اپنا نام اور رول نمبر چیک کر کے وہ مطلوبہ نشست تک پہنچ چکی تھی اور پیپر ملنے کے بعد وہ بری طرح پیپر حل کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کیسا ہوا پیپر؟ وہ باہر آئی تو آرش نے مسکرا کر پوچھا۔ بہت اچھا، اب گھر چلتے ہیں اور مزے سے سوتے ہیں، آخرکار ٹینشن ختم ہوئی۔ وہ بشاشت سے مسکرائی۔ تھوڑی دیر گراؤنڈ میں بیٹھتے ہیں، وہ فیری والے بینچ کے پاس
आरिश ने गड़बड़ा कर कहा। ओके। आरिश परेशान नज़रों से बार बार गेट की तरफ देख रही थी। उसने शाहवेज़ अली खां को आज ही का टाइम दिया था, उस फेरी वाली बेंच का पता दिया था, तो फिर वो आया क्यों नहीं? कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उसे स्याह BMW गेट से अंदर दाखिल होती दिखाई दी। उसके दिल ने ना जाने क्यों क्लिक किया कि इसमें मतलूबा शख्सियत इस्तादा है। फिर भी वो धड़कते दिल के साथ उतरने वाली शख्सियत का इंतज़ार करती रही। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खुला। ब्राउन और स्किन कॉम्बिनेशन के 2 पीस में मलबूस एक शानदार सा शख्स बरामद हुआ। वो भी उसी का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी तो बेबी पिंक शर्ट और ब्लैक पैंट कोट से बतन किया शाहवेज़ अली खान ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। उसने झुक कर कार से वाइट फूलों का बहुत खूबसूरत बुके निकाला। आरिशा का दिल बहुत गहराई में डूब कर उभरा था। उसने एक नज़र पास बैठी अबीहा पर डाली जो घास नोच नोच कर फेंक रही थी। उसका जी चाहा था कि अबीहा का हाथ पकड़े और आने वाली सातों का सामना किए बगैर उसे लेकर कहीं दूर भाग जाए। उसका हलक खुश्क हो चुका था। जैसे जैसे वो शख्स करीब आ रहा था उसका वजूद मफलूज होता जा रहा था। चंद कदमों की दूरी पर वो मतलाशी निगाहों से अबीहा शाह को ढूंढ रहा था। वो उसकी नज़रों में आने से पहले खिसक जाना चाहती थी। क्या हुआ आरिश, तुम इतनी जर्द क्यों दिखाई दे रही हो? उसकी फीकी पड़ती रंगत देखकर अबीहा ने मुतफक्कर अंदाज में पूछा। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ज़रा कैंटीन तक जा रही हूँ, तुमने कुछ मंगवाना है तो बता दो। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। उसने बैग उठाया। मैं तुम्हारे लिए यही ले आती हूँ, तुम बैठो, उसने जल्दी से कहा और अबीहा शाह के जवाब का इंतज़ार किए बगैर वहाँ से निकल गई। एक्सक्यूज़ मी, आर यू मिस अबीहा? आंखों पर से गॉगल्स उतारते हुए एक नहायत ही शानदार पर्सनैलिटी ने उससे पूछा और सफ़ेद फूलों का बुके उसकी तरफ बढ़ाया। जी मैं ही हूँ, उसने कुछ हैरान होकर कहा और मुकाबिल के सामने खड़ी हो गई। वो कुछ हवास बाख्ता हो गई। बहरहाल उसने फूल नहीं पकड़े थे। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं शाहवेज़ अली खान हूँ, उसने मुस्कुराते हुए अपना तारुफ करवाया। लेकिन मैंने फिर भी आपको नहीं पहचाना, वो उलझ कर बोली। ये तंग करने का वक्त नहीं बिया, आप नहीं जानती कि इस मुलाकात के लिए वक्त मैंने किस तरह गिन गिन कर गुजारा है, उसने साफ़गोई से जवाब दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। देखिए, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको नहीं जानती, शायद आप किसी और को ढूंढ रहे हैं। वो हाँसी हो गई। उसे खतरे का एहसास आसपास घंटे बजाता महसूस हो रहा था। तमाशा मत मनाएं अबीहा, हमारे दरमियान पिछले 9 माह से ताल्लुक़ है, आप एक पल में इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकती। आसपास तमाम स्टूडेंट्स उनकी तरफ मतवज्जा हो रहे थे। अबीहा शाह ने वहाँ 2 साल का तवील अरसा गुजारा था। वो पोजीशन होल्डर थी, हर तरह की निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। तकरीबन इस डिपार्टमेंट का हर स्टूडेंट उसे जानता था। उसे बेपनाह सुबकी का एहसास हो रहा था। मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ है, प्लीज़ इस बात को समझें और मेरा पीछा छोड़ें, उसने बेहद घबरा कर कहा। उसकी सारी दिलेरी खौफ में सिमट गई। उसे रेहान शाह का खौफ था, अपने ख़ानदान की इज्जत की फ़िक्र थी। बिन बुलाए न जाने ये मुसीबत कहाँ से गले पड़ गई थी। आप मेरे साथ खेल खेल रही हैं। आपने 9 माह मेरे जज्बात के साथ जो बेईमानी की है इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। इस कदर बड़े धोखे पर शाहवेज़ अली खां का खून रगों में कुछ और तेज़ी से गर्दिश करने लगा। क्या आप अबीहा शाह नहीं हैं? क्या आपके वालिद का नाम रेहान शाह नहीं है? क्या आपकी बहन आरिश शाह और वालदा अमारा शाह नहीं? आज आपका लास्ट पेपर था, आप MSc की तालिबा हैं। नहीं, कह दे ये सब झूठ है तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। ये सब सच है, मगर मैं नहीं जानती आपको ये सब कैसे मालूम हुआ। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तेज़ी से जमा हुए थे। उसके होंठ काँप रहे थे। वो पलकें झपक झपक कर आंसू धकेलने की कोशिश कर रही थी। उसने शाहवेज़ अली खां के लाए हुए फूलों को दूर उठाकर फेंक दिया। आपने बताया है मुझे सब कुछ, उस बात से इनकार मत कीजिएगा। अब वो जारहाना अंदाज में बढ़ा। शाहवेज़ यार, प्लीज़ कंट्रोल कर ख़ुद को। उसे गुस्से में पिपरा देखकर कब से खामोश अरहम ने मुदाखलत की। ये ऐसे कैसे कह सकती है मेरे साथ यार, तू गवाह है इसकी मोहब्बत का, उसने बहुत तासुब से कहा। उनके गिर्द भीड़ लगने लगी थी। अबीहा शाह ने वहाँ से निकल जाने के लिए कदम बढ़ाने चाहते थे, मगर उसे अपने बाजू पर किसी की गिरफ्त का एहसास हुआ था। प्लीज़ अबीहा, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। वो और न जाने क्या क्या कह रहा था, मगर अबीहा शाह के वजूद में तो बिजलियां दौड़ने लगी थी। उसे आज तक किसी मर्द ने नहीं छुआ था और उसकी ये जुर्रत, गुस्से से उसका बुरा हाल था। उसने घूमकर पूरे ज़ोर से शाहवेज़ अली खां के चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया। आइंदा मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। उसने तमाम लिहाज बालाए ताक रख के उसके 14 तबक रोशन कर दिए और फिर रोते हुए वहाँ से भाग गई। उसे अपने बैग और फाइल किसी चीज़ का होश नहीं था। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, समझती क्या है खुद को? वो आंखों में खून की सुर्खी लिए उसके पीछे लपका था। बस कर शाहवेज़, होश कर, जाने दे, चल वापस चलते हैं। अरहम ने बहुत मुश्किल से उसे संभाला। अचानक उसकी निगाह चंद कदमों की दूरी पर पड़े स्या लेडीज पर्स पर पड़ी। उसने उसे झुककर उठा लिया। आरिश शाह की टांगें कांप रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वो डरते डरते गाड़ी तक पहुंची, जहां भी हशा घुटनों में सर्दी सहमी हुई सिसक रही थी।
میں اسے نہیں جانتی عریش، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم میرا یقین کرو، نہ جانے وہ اتنا سب کچھ کیسے جانتا ہے میرے بارے میں۔ وہ گھر پر پہنچے تو صد شکر ریحان اور ہمارا دونوں گھر پر نہیں تھے۔ مارے خوف اور ڈر کے ابھی حشا کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے ایک ہی بات کا ورد کر رہی تھی کہ وہ اس شخص کو نہیں جانتی۔ ہاں مجھے تم پر یقین ہے، پلیز تم یہ ٹیبلٹ لو اور سو جاؤ۔ عریش شاہ نے اسے محبت سے دلاسا دیا اور سونے پر آمادہ کیا۔ اندر سے وہ خود بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ عجیب سا خوف رگ و پے میں سرایت کر رہا تھا۔ مسلسل رونے سے ابیہ کی آنکھیں متورم ہو چکی تھی۔ گلابی رنگت میں سرخ رنگت کا عنصر بڑا نمایاں تھا۔ وہ بہت پسمردہ اور نٹھال لگ رہی تھی۔ عریش کے دل کو اچانک کچھ ہوا تھا۔ وہ فوراً کمرے سے نکلی اور اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اس آئی ڈی کو کینسل کیا جو اس نے عارضی طور پر بنائی تھی، اور ابیہ کا نمبر تو وہ پہلے ہی بند کر چکی تھی، یہ کہہ کر کہ اس پر تو بہت رونگ کالز آتی تھی۔ تمام سراغ مٹ چکے تھے جو عریش شاہ تک آتے تھے، پھر بھی دل مطمئن نہ تھا۔ رات تک ابیہ شدید بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ریحان اور ہمارا کے استفسار پر اس نے مختصراً طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا، اور ابیہ کو بھی اس معاملے کو راز رکھنے کی سختی سے تنبیہ کی تھی۔ معصوم صورتوں کے پیچھے کتنے گھناؤنے روپ چھپے ہوتے ہیں، مجھے آج پتہ چلا۔ اس نے کوٹ اتار کر بیڈ پر پٹکا۔ اگر وہ کسی سے خوفزدہ تھی تو مجھ سے کہتی، یوں سر عام اس نے میری انسلٹ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ ایک بار پھر وہ سارا ڈرامہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ اس نے بے دردی سے لب کچلے اور شرٹ اتار کر زمین پر پٹکی۔ آگ لگا دوں گا میں اس رنگ کو۔ شاہویز علی خان نے پیروں میں شرٹ کو مسلا۔ کام ڈاؤن شاہویز، کیا پتہ وہ واقعی تمہیں نہ جانتی ہو، کسی کی یہ شرارت بھی تو ہو سکتی ہے۔ ارم نے دوسرے پہلو کی جانب اس کی توجہ مبذول کروائی۔ میں مان لیتا یہ شرارت ہے ارم، مگر جس طرح میں نے غلطی سے اسے کال کی، اس نے وہ کال ریسیو کی اور یہ سلسلہ آگے نکلا، اس کے بعد کسی شرارت یا غلطی کی گنجائش نہیں نکلتی۔ اس نے ایسا کیوں کیا ارم؟ ایک جیتے جاگتے انسان کے ساتھ اتنے خوبصورت رشتے کا مذاق بناتے ہوئے بالکل شرم نہیں آئی؟ اس سے مجھے ٹائم پاس سمجھا، میرے جذبات کو پامال کیا اور خود معصوم بن کر پورے قصے سے نکل گئی۔ نہیں ارم، اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کسی عام شخص کے ساتھ یہ کھیل نہیں کھیلا۔ شاہویز علی خان اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے خاندان کے سامنے اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دوں گا میں۔ تم کچھ زیادہ ہی سیریس ہو رہے ہو شاہویز، دفع کرو اسے، وہ نہیں تم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتی تو گولی مارو اسے۔ ارہم نے اس کے خطرناک عزائم سے گھبرا کر کہا تو وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون رہنے والا شخص تھا۔ گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ کے اصول پر اس نے عمل کیا تھا۔ اپنی ذات سے ہمیشہ ہر کسی کو خوشی دی تھی، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی تھی، اور اس لڑکی نے اس کے دل کے سب سے پوشیدہ جذبات میں آگ لگا دی تھی، اس کا دل آباد ہونے سے پہلے ہی اجاڑ دیا تھا، وہ بھی بے حد دیدہ دلیری سے۔ میں ابھی تمہیں کچھ نہیں کہوں گا ابھی حشا، جب میری طرف سے تم مطمئن ہو جاؤ گی تب تمہارے کیے کی سزا تمہارے مقدر میں لکھوں گا۔ اس نے خود سے عہد کیا اور قدرے پرسکون ہو کر بیڈ پر دراز ہو گیا۔ مما آپ اندر چلیں، میں عریش کے لیے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لوں، یہ پاس ہی تو ان کا کلینک ہے۔ گاڑی لاک کرتے ہوئے اس نے ہمارا شاہ سے کہا۔ عریش کی طبیعت کچھ دنوں سے قدرے خراب تھی، اس لیے ابیہ نے سوچا کہ شاپنگ کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی ہو جائے۔ اوکے بیٹا، لیکن خیال سے۔ جی ماما، اس نے کہا، اور جلدی وہ کچھ فاصلہ ہی طے کر پائی تھی کہ سیاہ بی ایم ڈبلیو اس کے قدموں کے قریب آ کر چرچرا کر تھم گئی۔ وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ چلو لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، وہی نوجوان گاڑی سے نکل کر اس کے مقابل آ کر پوچھ رہا تھا۔ یہ کیا بے ہودگی ہے؟ وہ غصے سے چمک کر بولی۔ میں تم سے بحث کرنے نہیں آیا۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو۔ اس کے کسی بھی تیور کو خاطر میں لائے بغیر وہ درشتی سے بولا۔ میں شور مچا دوں گی، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ تن کر بولی۔ او ریئلی؟ میں بھی تو دیکھوں اس نازک بدن میں کتنی طاقت ہے، اس نے کہا، اور ایک جھٹکے سے اسے بازو سے دبوچ کر گاڑی میں دھکیل دیا۔ ایک لمحے میں وہ اس پر قابض ہوا تھا۔ گاڑی لاک کر کے اس نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ مجھے نکالو اس گاڑی سے، میری مما میرا ویٹ کر رہی ہیں، میں تمہارا لاک توڑ دوں گی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں التجا کی اور لاک پر ہاتھ مارنے لگی۔ اپنے نازک ہاتھوں کو اتنے سخت کام کرنے پر آمادہ مت کریں مس ابیہ، شاہ زخمی ہو جائیں گے، وہ زہرخند لہجے میں بولا۔ ہیلپ پلیز سمبڈی ہیلپ، اس نے پوری طاقت سے چلا کر کہا۔ بیکار کی کوشش ہے، گاڑی ساؤنڈ پروف ہے، اس نے مزے سے کہا۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھ پر رحم کریں، مجھے چھوڑ دیں، اس نے گڑ گڑا کر التجا کی۔ جب آپ کو اپنے گناہ پر کوئی شرمندگی نہیں تو میں بھی آپ کے لفظوں سے کوئی سروکار نہیں، اس نے بے لچک لہجے میں کہا۔ آپ مجھے ایک ایسے گناہ کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ سنہری آنکھوں کے کٹورے آنسوں سے بھرنے لگے۔
ابھی سزا دی کہاں ہے مس ابیحہ شاہ؟ اس نے بڑی گہری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ قدرے اس پر جھک کر بولا۔ اس کے ساتھ تنہائی کے احساس اور اپنے ساتھ ہونے والے خطرناک واقعے نے اس کے اعصاب سن کر دیے تھے۔ اس کا وجود بری طرح کانپنے لگا تھا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ کچھ اور سمٹ گئی اور چند لمحوں بعد اس کے حواسوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا سر کھڑکی کی طرف ڈھلک گیا۔ شاہویز خان کو تشویش ہوئی۔ دوپہر سے غائب ہے ابیحہ، پلیز کچھ کرے ریحان، میری بچی کو ڈھونڈے۔ ہمارا شاہ کی حالت بہت مخدوش تھی۔ خدا ریش بھی بہت خوفزدہ تھی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو۔ ریحان شاہ کی پیشانی پر سلوٹوں کا جال بچھ گیا تھا۔ میں نے پولیس میں رپورٹ کروا دی ہے۔ میں نے اس کی تمام فرینڈ سے بھی پوچھ لیا، یونیورسٹی، بس اسٹینڈ، ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن، ہر جگہ پتہ کر چکا ہوں، مگر کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ ریحان شاہ نے غم میں ڈوبے لہجے میں کہا۔ خدا نہ کرے وہ کسی آفت میں مبتلا ہو۔ ہمارا شاہ نے دل سے دعا کی، اس شہر میں آپ کو کوئی دشمن نہیں ہے کہ کسی نے اغوا کیا ہوتا تو اب تک تاوان کے لیے کال آ چکی ہوتی۔ آپ اپنے گھر سے پتہ کریں، کیا معلوم آپ کی بیٹی اپنی مرضی سے فرار ہوئی ہو، انسپکٹر نے کہا تو ریحان شاہ نے انہیں لتاڑ کر رکھ دیا۔ ہمارے خاندان کا یہ اصول نہیں انسپکٹر صاحب، مجھے اپنی بیٹی پر مکمل بھروسہ ہے، انہوں نے درستی سے کہا اور کرسی کو ٹانگ مار کر پولیس اسٹیشن سے باہر نکل آئے۔ ان کی نوجوان بیٹی لاپتہ تھی، پچھلے 24 گھنٹوں سے شاہ پیلس کی مسکراہٹیں چھین لی تھیں۔ ہمارا شاہ نے ڈھال تھی تو ریحان شاہ کو عزت و آبرو کے لٹنے کے خوف نے لٹھے کی مانند سفید کر دیا تھا۔ شاہ پیلس پر گمنام تاریکی کا بسیرا تھا۔ کوئی اس پر جھکا، اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا۔ چند لمحے وہ غائب دماغی سے لیٹی رہی، پھر جب ذہن سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ تھینک گاڈ تمہیں ہوش تو آیا، پچھلے 24 گھنٹے سے بے ہوش ہو تم۔ شاہویز علی خان نے بغور اس کی مدھم پڑی رنگت کا جائزہ لیا اور لاپرواہی سے بولا، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے میرے گھر چھوڑاؤ، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس نے سسکتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اگر تم سب کچھ قبول کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے محض ابیحہ شاہ کو ٹٹولنا چاہا۔ ہاں میں نے ہی تم سے بات کی تھی، میں نے ہی تمہیں بیوقوف بنایا ہے، دیکھو میں نے سب کچھ مان لیا، مجھے گھر چھوڑاؤ، مجھے مما کے پاس جانا ہے۔ وہ بلک رہی تھی اور اس کے اقرار پر شاہویز علی خان پر اشتعال غالب آ گیا۔ مرو یہیں پر، سڑتی رہو، کہیں نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ اس نے انگشت شہادت سے اسے عفوان کیا اور پورے زور سے دروازہ بند کیا۔ تم کب تک آ رہے ہو ارحم؟ میں مزید اسے نہیں سنبھال سکتا۔ اس نے فوراً ارحم سے رابطہ کیا۔ بس میں پہنچنے والا ہوں، تو فکر مت کر، تو اسے چھوڑ کر آفس کا ایک چکر لگا لے۔ نہیں یار، میں اسے کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، اکیلی لڑکی ہے اور خوبصورت بھی حد سے زیادہ، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی میلی نظر اس پر پڑے۔ ویسے تو دونوں ملازم میں نے گھر سے منگوائے ہیں اور دونوں ہی بھروسے کے ہیں، مگر پھر بھی مجھے خوف آتا ہے، میں خود اس کی نگرانی کروں گا۔ اس کا پرس اور موبائل شاہویز علی خان نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ پہلے پرس میں اس کا آئی ڈی کارڈ اور کریڈٹ کارڈ وغیرہ تھے جو وہ بلاک کر چکا تھا۔ سیل فون اس نے آف کر دیا تھا تاکہ کوئی رابطہ ممکن نہ ہو سکے۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تجھے ٹھیک لگے کر، اوکے جلدی ملتے ہیں، شاہویز علی خان نے کہا اور کال کاٹ دی۔ ان پیپرز پر سائن کر دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ کیا ہے ان پیپرز پر؟ نکاح نامہ ہے، شاہویز خان نے مختصراً کہا۔ کیا تم ایسا نہیں کر سکتے؟ اس کے پاؤں تلے زمین سے رک گئی۔ میں نے وضاحت نہیں مانگی، ان پیپرز پر سائن کرو اور آزاد ہو جاؤ، ورنہ میں کسی صورت میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ نہیں کروں گی سائن، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے، وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ اوکے پھر ٹیک کیئر، جب عقل ٹھکانے آ جائے تو بتا دینا، اور ہاں کھانا کھا لو، میں مزید ڈرامے بازی ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ وہ درشتی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا اور ابیحہ شاہ اپنی زندگی کی بربادی پر ایک بار پھر سے نوحہ کا نہ تھیں۔ مبارک ہو، میرا یار تو زبردستی کا دولہا بن گیا۔ ارحم نے اسے بڑے تمسخر سے مبارکباد دی۔ ایسا مت کہو ارحم، تو پھر تو نے ایسا کیوں کیا یار؟ تو اسے معاف بھی تو کر سکتا ہے۔ میری کتاب میں معافی جیسے الفاظ نہیں ہیں ارحم، اس نے میرے پیار کو کھیل بنایا، مجھے ساری دنیا کے سامنے تماشا بنایا، اب میں اسے تماشا بنا دوں گا، آئندہ وہ کبھی کچھ ایسا کرنے کی جرات نہیں کرے گی۔ اور ویسے بھی اس نے خود اپنا گناہ قبول کیا، وہ زہرخند لہجے میں بولا۔ 3 دن کی ضد کے بعد بالآخر ابیحہ شاہ کو ہار ماننی پڑی۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے اور فتح سے سرشار وہ شخص فوراً اسے شاہ پیلس چھوڑ گیا تھا۔ اسے 3 دن بعد یوں ویران سی دیکھ کر ہمارا شاہ کا دل دہل گیا۔ وہ کہاں تھی پچھلے 3 دنوں سے؟ ان گزشتہ دنوں میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسے ہزاروں سوال تھے، مگر وہ کسی بھی سوال کا جواب دینے سے قاصر تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا تفصیلی چیک اپ کیا تھا، انہیں شدید ڈپریشن اور دباؤ سے ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو چکی ہیں۔ ان سے پریشانی اور ٹینشن کو دور رکھیں، میں نے انہیں خواب اور ادویات دے دی ہیں، انہیں آرام کرنے دیں، انشاءاللہ یہ جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے تسلی دی تو ریحان شاہ انہیں
बाहर छोड़ने चले गए। पिछले 1 हफ्ते से वो चुप की बुकल ओढ़े थी। एक शख्स की वो बीवी बन चुकी थी। ये इस कदर शर्मनाक था कि वो बेगुनाही के लिए भी लबवा ना कर सकी। उसकी तबीयत खराबी के पेश नज़र तमाम जुमला अफराद ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। अभी या बेटा कुछ तो खा लो, ये सूप पी लो। हमारा शाह ने बाद मोहब्बत से सूप पीने पर आमादा किया। वो आहिस्ता आहिस्ता सूप पीने लगी थी जब कुछ सूटेड बूटेड अफराद लाउंज में दाखिल हुए। उनके पीछे वो शख्स भी था जो उसके किरदार को मायूब बना चुका था। अस्सलाम वालेकुम। इसमें से एक बारूब शख्स ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन माजरत के साथ कि मैंने आपको पहचाना नहीं। उनका मुसाफिर के लिए बढ़ता हाथ थाम कर रेहान शाह ने कहा, आइए तशरीफ़ रखिए। जी शुक्रिया, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? रेहान शाह ने पूछा। निकालें इस घर से बाहर पापा, ये मेरे गुनाहगार हैं। पापा, इस शख्स ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उन्हें बैठता देखकर वो होश खो बैठी थी। वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। आरेश और हमारा शाह उसे वापस कमरे में ले गई। मैं शिराज अली खां हूँ, बेवक्त हाजिरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ शाह साहब, लेकिन मैं अपनी बहू की रुखसती के लिए दरख्वास्त लेकर आया हूँ। कौन सी बहू? आप क्या कह रहे हैं? वो नासमझी के आलम में बोले। मैं समझाता हूँ। गुज़श्ता 1 साल से आपकी बेटी और हमारा बेटा एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर शायद आपसे खौफजदा होकर आपकी बेटी ने शादी से इनकार कर दिया, जिस पर शाहवेज़ ने गुस्से में आकर ज़बरदस्ती वो कुछ लम्हे के लिए रुके, ज़बरदस्ती आपकी बेटी से निकाह कर लिया। उन्होंने एक बम फोड़ा था शाह पैलेस के मकीनों पर। ये क्या बकवास है? किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालते हुए शर्म नहीं आती आपको? उनकी आंखों में खून उतर आया था। मैं आपसे अपने बेटे की गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ शाह साहब, लेकिन बच्चों से जो कुछ हुआ उसे हमें ही फाहम फरासत से सुलझाना होगा। और जो कुछ भी आप कहें, आपकी बेटी अब हमारे घर की बहू है, उन्होंने कहा, और फिर थोड़े से रद्दोबदल से तमाम रुदात उन्हें सुना दी। उसके साथ ही निकाहनामा भी पेश कर दिया। कहने को कुछ बाकी न था। जिस बेटी के मुंह में सोने का नवाला दिया था वो ही उनकी इज्जत की धज्जियां बखेर देगी। वो सोच भी नहीं सकते थे किसी राह चलती लड़की को पकड़कर कोई निकाह पर आमादा नहीं कर सकता। यकीनन इस वाक़े में कुछ ना कुछ सच्चाई थी जो मामला इस नहज तक पहुंचा। अबिया को बुलाओ, मारा उन्होंने हुक्म सादिर किया। उनकी आंखें शोले बरसा रही थी तो वजूद मारे गमों गुस्से के कांप रहा था। उनकी आवाज़ ने शाह पैलेस के दरो दीवार हिला दिए थे। आप क्या करने वाले हैं रिहान? मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हमारा शाह ने दुहाई दी। मैंने कोई सफाई नहीं मांगी। हमारा जो कहा है वो करो। उनके धीमे लहजे में भी शेर की सी धाड़ की लपक थी। जी पापा। दुपट्टे में छुपी वो नाजुक सी लड़की डरी सहमी सी आई। आप अपनी बहू को ले जा सकते हैं शराज खां। आज के बाद इस लड़की का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने मान लिया कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। मेरी अभी शाह नामी कोई बेटी नहीं। उन्होंने शराज अली खां को मुखातिब किया और अंदर की तरफ बढ़ने लगे। नहीं पापा, ऐसा मत करें। मुझे इस तरह खुद से जुदा मत करें प्लीज़। मुझे अपनी सफाई का एक मौका दें। मैं बेकसूर हूँ। वह दौड़कर उनके कदमों से लिपट गई। उन्होंने बालों से पकड़कर उसे उठा और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। वो 2 कदम उछलकर पीछे हो गई। दर्द के एहसास से वो दोहरी हो गई थी। शाहवेज़ अली खां दौड़कर आगे बढ़ा था। बाजू से पकड़कर उसे उठाया। रेहान शाह की आंखों में मिर्चें भरने लगी। पापा, मुझे गलत मत समझे। आपकी नफरत मुझे मार डालेगी। वो एक बार फिर उनकी तरफ लपकी। चली जाओ यहाँ से अबिया, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। रेहान शाह ने उसे गर्दन से दबोचा था और उसके चेहरे पर तमाचों की बारिश कर दी थी। मुझे काट कर फेंक दे पापा, मगर मुझे इनके हवाले मत करें। हमारा शाह ने बहुत मुश्किल से उनके हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया। उनके शदीद हमलों से वो निढाल हो चुकी थी। शाहवेज़ खान ने उसे आगे बढ़कर बाहों में भर लिया। उसके नाक और दांतों से खून बह रहा था। उसके रुखसार सुर्ख हो चुके थे और उन पर उंगलियों के निशान सबत होकर रह गए थे। उसका निचला होंठ बुरी तरह फट गया था। उसके लंबे बाल बिखर गए थे। उसका दुपट्टा दहलीज पर कहीं पड़ा था। मार डालेंगे क्या इसे? ले जाएं इसे यहाँ से, फिर कभी मत लाइएगा, हमारा शाह ने कहा और रेहान शाह को अंदर ले जाने की कोशिश करने लगी। अबिया शाह बेहोश हो चुकी थी। शराज खान ने उसे दुपट्टा उड़ाया और शाहवेज़ अली खान ने उसे बाहों में उठाकर गाड़ी का रुख किया। आरेश, क्या अबिया ने कभी तुम्हें इस लड़के के बारे में नहीं बताया? आरेश शाह दोनों के लिए चाय बना रही थी जब हमारा शाह ने उससे इस्तफसार किया। जी नहीं मामा, मेरी कभी उससे इस बारे में बात नहीं हुई। वो मतज़ब्ज़ब सी डगमगाए हुए लहजे में बोली। कितना चाहा था हमने उसे आरेश, कितनी आसाइशात दी थी उसे, कितना एतमाद दिया था उसे। उसकी ज़ुबान से किसी ख्वाहिश का इजहार होने से कबल उसे पूरा किया तुम्हारे पापा ने, और उसने बात अधूरी छोड़कर वो सिसकने लगी थी। बस करे मम्मा, क्यों उसकी शर्मनाक हरकत याद करके खुद रंजीदा और मलूल हो रही हैं? जब उसने हमारी फिक्र नहीं की तो आप क्यों खुद को अजियत में मुब्तला कर रही हैं? मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी।
तुम्हारे पापा का सर उसने नदामत से झुका दिया है, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आखिर में बुरी तरह वो बिलखने लगी थी। अबीहा शाह के लिए अंदलीब खान ने फुल टाइम नर्स का बंदोबस्त कर लिया था। डॉक्टर उसे ख्वाबा औरत बिया देकर जा चुके थे। उसके हुलिये को दुरुस्त करके अंदलीब खान भी लाइट ऑफ करके लाउंज पे चली आई, जहां अरहम, शिराज खान, शावेज अली खान पहले ही से मौजूद थे। तुम्हें मालूम है कितनी बड़ी गलती की है तुमने? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शावेज किसी को जदोकोब करते हुए तुम्हारा शौर बिल्कुल न डगमगाया। शेम ऑन यू, शिराज खान ने नफरत से हुंकारा भरा। आई एम सॉरी पापा, मैं खुद हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं चाहता था, मगर उसकी हरकत ने मुझे मुश्तिल कर दिया था और मुझे जो बेहतर लगा मैंने कर दिया। उसके लहजे में नदामत की झलक बहुत नुमायां थी। किस कदर जिल्लत उठाई है उस मासूम लड़की ने तुम्हारे इस फेल से। उसके चेहरे के तकद्दुस को देखकर मुझे लगता ही नहीं वो कभी इस तरह की कोई हरकत कर सकती है। अनलीब खान ने तासुब से सर हिलाया। कोई मासूम नहीं है वो मामा। ठीक है, मुझसे किसी हद तक गलती हुई, मगर कोई तकद्दुस और तकदीस वाली बात नहीं है। उस खूबसूरत चेहरे के पीछे बहुत बड़ी ड्रामेबाज छुपी है। चश्मे तसव्वुर में बेहोश अबीहा शाह को लाकर वो नर्म मगर मुर्तइश लहजे में बोला, माइंड योर लैंग्वेज शावेज। शिराज अली खान ने फ़ौरन तनबीह की। सॉरी पापा, वो फ़ौरन शर्मिंदगी से माजरत कर गया। अगर ये बात मीडिया तक पहुंच जाती तो जानते हो इसके किस कदर मनफी असरात मुरतब हो सकते थे। अगर वो लोग कोई एक्शन ले लेते तो ये मसला किस कदर लंबा चलता। खैर, कुछ हद तक मसला हल हो गया, लेकिन उसका ये कतन मतलब नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया शावेज। एक घर की इज्जत और तकद्दुस को दाव पर लगाने के लिए मेरी नज़रों में तुम हमेशा एक दर्जा नीचे ही रहोगे, और अगर मैंने तुम्हें इस मामले में सपोर्ट किया है तो माशरे में अपने मकाम के दिफा के लिए, वरना मैं हरगिज़ तुम्हारा साथ ना देता। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा और मज़ीद किसी बहस का मौका दिए बगैर अपने कमरे का रुख किया। मामा प्लीज़ पापा को समझाए, उनके फैसले से वो बहुत हर्ट हुआ था। मैं क्या समझाऊं, जो उन्हें बेहतर लगा। उन्होंने कहा, अगर वो लड़की इस जुर्म में मुलव्विस है और सज़ा काट रही है तो आपने भी उसमें बराबर की शराकतदारी की है। आप भी उतनी ही सज़ा के मुस्तहिक हैं। आप मर्द हैं तो इसलिए हम आपको माफ़ नहीं कर सकते। अंदीब खान ने भी अपनी ज़ौजियत के हकूक़ पूरे किए। अरहम को शिराज खान ने अपने कमरे में बुलाया था और उसे चीदा चीदा निकात पर बात कर रहे थे। वो मगमूम सा अपने कमरे में पहुंचा। सामने ही उसके बेड पर वो सरापा हुसन खुद से बेखबर लेटी थी। उसके सोते हुए ख्वाबिदा से खदोखाल में भी कर्ब जैसे बसेरा कर गया था। उसका निचला होंठ सूजा हुआ था, आंखें भी मुतवर्रम थीं। नाजुक से रुखसार दहक कर अंगारा हो रहे थे। उन पर सबत उंगलियों के निशान जैसे उसकी जिल्लत की कहानी सुना रहे थे। शावेज खान ने अपनी रगें कटती हुई महसूस की थी। उसका दिल चाहा था सब कुछ भूल कर उसे अपने सीने से लगा ले, मगर चंद लम्हों तक वो इस ख्याल से छुटकारा पा चुका था। तुमने अच्छा नहीं किया बिया, मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। उसके रुखसारों को अपनी उंगलियों की पूरों से छूकर उसने नरमी से कहा और कमरा लॉक करके बाहर निकल गया। जब तुम उसे बगैर निकाह किए भी सबक सिखा सकते थे तो तुमने हमेशा के लिए ये मुसीबत क्यों गले डाली? वो आजकल अरहम के साथ उसके घर क़याम पजीर था, क्योंकि शाहवेज हाउस पर सिर्फ अबीहा शाह का कब्जा था। उसे देखते ही वो वापस से बाहर होने लगती थी। वो इस ट्राई अंदाज में चिल्लाने लगती थी और हर वो चीज़ जो उसके हाथ लगती वो दीवार में दे मारती। चुनाचा उसकी सीरियस हालत के पेश नज़र उसकी बेदारी के दौरानिया में वो शाहवेज हाउस जाने से परहेज़ करता था। दिमाग ठीक है तुम्हारा अरहम? मैं कभी उसके साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। वो फ़ौरन तब कर बोला, क्यों नहीं सोच सकता? जब तू उससे नफरत करता है तो तू जला डाला ऐसी उसे ऐसी नफरत से। अरहम न जाने उसे क्या गिलवाने चाहता था। बकवास मत करो अरहम, वरना मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। वो जारहाना अंदाज में उसके सिमट पड़ा। खुद से मत भाग शावेज, ये सिर्फ दिलासा है जो तू खुद को दे रहा है कि तूने उससे बदला लिया, वरना तू उससे इस कदर मोहब्बत करता है कि जब उसने तुझे पहचानने से इनकार किया तो उससे दूरी के एहसास ने तुझे हवास बाख्ता कर दिया। तभी तो तूने उससे निकाह करके उसे हमेशा के लिए बना लिया। हाँ, जब उसने तुझसे किसी भी किस्म के ताल्लुक का इनकार किया तो तब तो मुश्तिल था, मगर अब तो सिर्फ इससे मोहब्बत करता है मेरे यार। उसका तुझे इतना ख्याल है कि उसे तकलीफ से बचाने के लिए तो उसके सामने भी नहीं जाता। और हमें धीरे धीरे उसकी ज़ात के उलझे धागे सुलझाने शुरू किए। ऐसा कुछ नहीं यार, उसने खुद अपने जुर्म का इकरार किया। अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ देता तो वो कैसे इब्रत पकड़ती? किसी एक किरदार को सबक सिखाएंगे तो माशरे में सुधार पैदा होगा। वो अपने मौक़िफ़ पर कायम था। हाँ, अगर तू मुझे अपने घर से निकालना चाहता है तो अलग बात है। वो मज़ीद गोया हुआ। बकवास मत कर।
تو جب تک چاہے یہاں رہ سکتا ہے۔ اور ہم نے فوراً دلی خلوص سے کہا اوکے پھر میں گھر کا چکر لگاتا ہوں، ماما سے ملنے کو دل کر رہا ہے۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور مسکراتا ہوا نکل گیا۔ ابھی شاہ کی طبیعت قدرے سنبھل گئی تھی، زندگی میں آنے والے طوفان سے اس نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ چپ چاپ اس محل نما قید میں دن گزار رہی تھی۔ اندلیب اس کے دل جوئی کی حتی المقدور کوشش کر رہی تھی، مگر وہ لب سی اپنے ہونٹوں کی جنبش پر قفل باندھے تھی۔ مما کہاں ہیں؟ سیٹی پر بڑی پیاری سی دھن بجاتے وہ اپنی ہی رو میں داخل ہوا تھا جب لابی میں اسے ملازمہ مل گئی۔ بی بی صاحبہ تو گھر پر نہیں ہیں۔ ملازمہ نے فوراً مستعدی سے جواب دیا اور چھوٹی بی بی اس نے تیکھے چتون اٹھا کر سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے چھوٹے بابا، یعنی آپ کے کمرے میں ہے۔ اس کی نظروں کے سوال کو پڑھ کر ملازمہ نے وضاحت کی۔ اوکے تم جاؤ۔ اس نے حکم صادر کیا اور اپنے کمرے کا رخ کیا جہاں پر ابیہ شاہ کی حکمرانی تھی۔ وہ دروازہ نوک کیے بغیر اندر گھس گیا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر ابیہ نے چونک کر دیکھا تھا۔ وہ صوفہ کم بیڈ پر ترچھی لیٹی تھی۔ فوراً سیدھی ہو کر اس نے دوپٹہ درست زاویے سے لیا۔ سرخ رنگ کے جدید تراش خراش کے سوٹ میں وہ اپسرا بے حد حسین و جمیل لگ رہی تھی۔ شاویز خان نہ جانے کیوں محظوظ ہونے لگا تھا۔ کافی بہتر لگ رہی ہو پہلے سے۔ اس کی تعریف کا ارادہ موقوف کرتے ہوئے اس نے اس کی صحت پر تبصرہ کیا۔ نکلو یہاں سے ورنہ میں تمہاری شکل بگاڑ دوں گی۔ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھی۔ کام ڈاؤن، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ زہریلے انداز میں بولی۔ نکلو یہاں سے، میں تمہیں 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھیں شعلہ بار تھیں تو زبان بھی زہر اگل رہی تھی۔ تو روب کس چیز کا ڈال رہی ہو مجھ پر؟ بائی دا وے یہ کمرہ تمہارا نہیں میرا ہے۔ اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے وہ مزے سے بولا۔ یہ لال گلابی شیرنی نہ جانے کیوں اسے آج شرارت پر اکسا رہی تھی۔ میں تمہاری یہ مسکراہٹ نوش لوں گی شاویز علی خان، تم نے مجھے ذلیل کیا ہے، میں تمہاری خوشیوں میں بھی آگ لگا دوں گی، میں تمہارا جینا دوبھر کر دوں گی، تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گی، مائنڈ اٹ۔ اس نے انگشتے شہادت سے اسے وارن کیا۔ کر لو، تم بہت کچھ کر سکتی ہو مس ابیہ، بہت سارے جوہر تو میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ میرے خیال میں ابھی بھی بہت زوم ہے تمہیں خود پر۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی اس نے جیسے اس کے زخم پر انگلی رکھ کر دبایا تھا۔ وہ تکلیف سے زرد پڑ گئی۔ میرے کردار پر انگلی مت اٹھانا شاویز، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اپنے آنسوؤں کو رگڑتے ہوئے اس نے کڑک دار آواز میں کہا۔ بہت جلد میں نکل جاؤں گی یہاں سے، اس نے دھمکی دی اور تیزی سے باہر کا رخ کیا۔ شاویز خان اسے تیزی سے اس کے مقابل آ کر دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ چھوڑو مجھے، غصے کی تیز لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے بات کرنے کا یا تمہاری شکل دیکھنے کا۔ تمہارا رزلٹ آ گیا ہے، وہی بتانے آیا تھا تمہیں۔ ایک جھٹکے سے اسے دیوار سے لگا کر اس نے ابیہ شاہ کے شانوں پر گرفت مضبوط کی۔ مجھے کچھ نہیں جاننا، چھوڑو مجھے۔ اس نے بے بسی سے اپنے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا۔ ویسے کافی انٹیلیجنٹ ہو تم، ریکارڈ بریکنگ رزلٹ دیا ہے تم نے، مجھے یاد ہے ایک بار پہلے بھی میں نے تمہاری ایسے ہی تعریف کی تھی، اس نے کہا اور تمام فاصلے سمیٹ دیے۔ مجھ سے دور ہو جاؤ شاویز خان ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا، وہ چڑیا کی طرح پھڑ پھڑائی۔ پھر اس نے خود ہی زور سے دیوار میں سر مارا تھا۔ کنکریٹ کی پینٹ زدہ دیوار سے اس قدر شدت سے سر ٹکرانے سے اس کا سر لمحوں میں زخمی ہوا تھا۔ آئندہ مجھے مت چھونا، شاید تمہارا میں کچھ نہ بگاڑ سکوں لیکن میں خود کو مار ڈالوں گی۔ اس نے نیم بے ہوشی سے جملہ ادا کیا اور پھر لڑکھڑا کر اس پر آن گئی۔ شاویز خان نے حواس باختگی سے اس کے سر سے نکلتے خون کو دیکھا تھا اور ڈاکٹر کو فون کرنے بھاگا۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ماما، ڈاکٹر نے کہا ہے معمولی زخم ہے، جلد ہی منتمل ہو جائے گا۔ شام کو جب شیراز خان اندلیب خان لوٹے تو اسے اس حالت میں دیکھ کر اسے تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن تم نے تو اسے کچھ نہیں کہا، اندلیب خان نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مام پلیز، آپ اب مجھ پر تو شک مت کریں، خود اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ شکر کرے میں وقت پر پہنچ گیا ورنہ پتہ نہیں میڈم کا کیا ہوتا، اور آپ الٹا مجھ پر ہی برس رہی ہیں۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ابیہ بیٹا، اگر آپ زیادہ تکلیف میں نہیں ہیں تو بتائیں آپ کو یہ چوٹ کیسے لگی؟ شاویز خان کا تفصیلی جواب سن کر وہ ابیہ کی طرف متوجہ ہوئی جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی اور ایک ہاتھ چہرے پر رکھا ہوا تھا، مگر وہ سو نہیں رہی تھی۔ کچھ نہیں آنٹی، مجھے چکر آ گیا تھا، میں توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور گر گئی، اسی وجہ سے سر پر چوٹ لگ گئی، اس نے مختصراً کہا اور دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ وہ خود نہیں بتانا چاہتی تھی کہ شاویز خان نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کی جارحیت بیان کر پاتی، اس لیے خاموش رہی۔ پھر اندلیب نے بہت اصرار سے اسے جوس پلایا اور سارے دورانیے میں شاویز خان وہاں موجود رہا، لیکن ابیہ نے خلاف توقع کوئی شور نہیں مچایا۔ اپنا خیال رکھنا، میں نے ملازمہ کو پابند کر دیا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو منگوا لیجیے گا۔ اندلیب خان نے ہدایت دی، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، بکھرے بال ہٹائے اور شاویز خان کو اشارے سے باہر جانے کا کہا۔ ماما، میں اپنے کمرے میں رہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ابیہ کو گیسٹ روم میں شفٹ کر دیتی ہوں۔ میں نے ایسا کب کہا؟ تو پھر
اندلیب نے مارجرین واپس رکھا اور نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ مطلب وہ بھی وہیں رہے اور میں بھی؟ اس نے آنکھیں جھکا کر قدرے دھیمے لہجے میں کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہراز خان کے ہونٹوں پر مبہم سا تبسم بکھر گیا۔ وہ شرعی طور پر تمہاری بیوی ہے، اس فیصلے میں مجھے کوئی برائی نظر نہیں آتی، لیکن آپ کا کیس نارمل کیسز سے ذرا مختلف ہے شاہی بیٹا۔ آپ کی بیوی آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، ایسے میں ایک ساتھ رہنا آئی تھنک اٹس امپاسبل۔ انہوں نے کافی دور اندیشی سے جواب دیا۔ ماما ہم ہر ایک بات اس کی مانتے جائیں گے تو وہ مزید ہٹ دم اور ضدی ہوتی جائے گی، میں اب اسے مزید خود سے بدگمان نہیں رکھ سکتا۔ اس نے جھنجھلا کر وضاحت دی۔ میں وعدہ کرتا ہوں ماما، میں اسے ہینڈل کر لوں گا، پلیز مجھے ایک موقع دیں۔ اس کا انداز ملتجیانہ تھا۔ اندلیب خان نے ایک نظر لا تعلق سے بیٹھے شہراز خان پر ڈالی۔ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے اجازت دی۔ اوکے ٹھیک ہے، تم ایک کوشش کر کے دیکھو، بٹ کیپ ان مائنڈ کوئی زور زبردستی نہیں چلے گی، اس کی خواہش ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہوگی۔ اندلیب خان نے اجازت کے ساتھ شرط بھی عائد کی تھی اور وہ نہ جانے کیوں خوش ہوئے جا رہا تھا۔ اپنی حالت وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ پہلے وہ اس سے محبت کرتا تھا، پھر وہ اس سے بدگماں ہو گیا، اسے شدید نفرت کے اظہار کے طور پر اسے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور اب اس کی تکلیف پر وہ خود کیوں کرا اٹھتا ہے؟ وہ کھانا نہیں کھاتی تھی تو نوالہ اس کے حلق سے بھی نہیں اترتا تھا، وہ درد محسوس کرتی تو بے چین شاہویز خان بھی رہتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اس سے نفرت کر کے خود کو سزا دے رہا ہے یا اس سے محبت کر کے خود کو رنجیدہ کر رہا ہے۔ اپنا عمل اسے خود لاشعور رکھے ہوئے تھا، وہ اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا تھا اور اسے خود سے دور رکھنا بھی سہانے روح تھا۔ عجیب تضاد تھا اس کی سوچ اور عمل میں، سوچ میں بدگمانی اور نفرت تھی تو عمل میں صرف اس کا خیال اور اس کی فکر۔ وہ اپنے آپ سے بیگانہ تھی، نہ اندلیب کے اصرار پر بھی اندلیب کا اصرار بھی اس پر کوئی اثر نہیں کرتا تھا۔ اس کی دمکتی رنگت ہر گزرتے دن کے ساتھ مدھم پڑتی جا رہی تھی، وجود سے ساری تازگی جیسے نچڑ گئی تھی۔ وہ ضرورت کے تحت کھاتی تھی، ورنہ کبھی کھانے کے پاس بھی نہ پھٹکتی۔ اس کی بگڑتی صحت اور ذہنی کیفیت نے درحقیقت اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ ابھی حشا اس قصے میں واقعی شامل تھی بھی یا نہیں، مگر اس کی مدد کے بغیر وہ کبھی اصل بات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بہرحال اس کی مناسب دیکھ بھال کے لیے اس نے خود اس کے قریب رہنے کا فیصلہ کیا تھا، تبھی وہ اصل معاملے کی جانچ پڑتال کر سکتا تھا۔ ابھی حشا کو اس فیصلے پر منانا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، مگر اسے یہ کرنا تھا۔ کوئی گناہ گار ہوتے ہوئے اسے طویل عرصے تک احتجاج کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اس پہلو پر سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سفید گلابوں کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک اٹھا تھا۔ سورج کی کرنیں دھرتی پر اپنی شفاف کرنیں پھیلا کر نئے دن کی نوید سنا رہی تھیں۔ آسمان کی وسعتوں میں غوطہ کھاتے بادل جیسے سورج کے احترام میں جگہ چھوڑتے جا رہے تھے۔ بادلوں کے مرغلے یہاں سے وہاں اڑتے گم ہوتے جا رہے تھے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ زندگی کی مانوس سی ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ صبح ہوا دبے پاؤں گلاس ونڈو سے ٹکرائی اور ابیحا شاہ کے بند در کو دیکھ کر اسی شرارت سے واپس مڑ گئی۔ دبیز پردوں نے سورج کی پرحدت کرنوں کو ابیحا شاہ تک پہنچنے میں ناکام بنا دیا تھا۔ وہ سفید گلابوں کی دیوانی تھی۔ اس نے جھک کر انہیں اٹھا لیا اور ان کی تازگی کو اپنے اندر تک اتار لیا۔ اس نے اپنے رخساروں سے چھو کر ان کی نرمی کو محسوس کیا اور پھر ان پر اپنے لب رکھ دیے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جو ان حماق سے اپنے کام میں مصروف تھی، اس کا ارتکاز ٹوٹ گیا۔ یس کم آن، اس نے اجازت دی اور خود بھی چوکس ہو گئی۔ بلیک نائٹی میں اس کا متناسب سراپا بےحد دلکش لگ رہا تھا۔ آپ سے میری خوشی برداشت نہیں ہوتی جو آپ اسے غارت کرنے چلے آتے ہیں؟ اس کی پیشانی سلوٹ زدہ ہو گئی تھی، مگر شاہویز خان تو اس کے اس حلیے میں کھویا ہوا تھا۔ دوپٹے سے بے نیاز اس کمرے میں تمام حقوق ملکیت کے ساتھ گھومتی وہ اسے اپنے دل کے بہت قریب لگی تھی۔ اس کی جانچتی نگاہوں سے خائف ہو کر اس نے فوراً شال نکال کر اوڑھی۔ شاید اس کی استحقاق بری نگاہوں کا اثر تھا کہ چند لمحوں کے لیے وہ بالکل انگشت بدنداں رہ گئی۔ کچھ کام تھا آپ کو؟ وہ اس کی توجہ خود پر سے ہٹانا چاہتی تھی۔ نہیں تو کوئی کام نہیں تھا، بہت دن اپنے روم سے دور رہ لیا، اب اپنے ٹھکانے پر واپس آنا چاہتا ہوں۔ میں اپنا سامان بھجوا رہا ہوں، آپ اپنی مرضی سے سیٹ کروا دیجیے۔ آئی مین وارڈروب میں۔ تو میں کہاں رہوں گی؟ آئی مین میرا روم کون سا ہے؟ وہ الجھ کر بولی۔ یہ ہم دونوں کا روم ہے۔ اس نے ایک لفظ پر زور دیا۔ آر یو آؤٹ آف مائنڈ؟ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایک کمرے میں آپ کے ساتھ رہوں گی؟ وہ فوراً تنک کر بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کو شوٹ کر دے۔ میں نے آپ سے پوچھا نہیں، بتایا ہے مسز ابیحا شاہویز خان، زیادہ واویلا کرنے کی ضرورت نہیں، جو میں نے کہہ دیا ہے وہی ہوگا، اور اس پر تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اینڈ لسن، خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ ابھی تو مجھے جانتی نہیں ہو۔ اس نے خطرناک تیور لیے بڑے کرخت لہجے میں کہا اور دوسری بات کا موقع دیے بغیر باہر چلا گیا اور کمرہ بھی لاک کر دیا۔
وہ جانتا تھا اگر وہ بحث کرتا تو وہ اس سے جیت جاتی، مگر اب اسے ہر حال میں سچائی بے نقاب کرنی تھی اور ابیحہ شاہ کو اس سزا سے نکالنا تھا۔ تمہیں خود کو نیچرل نیند کا عادی بنانا ہوگا، آئندہ تم یہ ٹرنکلائزرز استعمال نہیں کرو گی۔ اس کے ہاتھ سے ٹیبلٹ لے کر اس نے اپنی ملکیت میں لے لی۔ اس نے ایک تلخ نگاہ اس پر ڈالی اور کچھ بھی کہے بغیر لیٹ گئی۔ آنسو قطرہ قطرہ پگھل کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ اپنی بے بسی اور مقدر کی سیاہ سیاہی سے لکھی تحریر نے اس کے وجود کو کانٹوں پر لپٹا دیا تھا۔ وہ اس شخص سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی، اس سے نفرت کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ اس کے اعصاب شل ہو گئے، وہ ذہنی تناؤ کا شکار تھی۔ اسے سکون کی ضرورت تھی، مگر سکون اس کے نصیب میں کہاں۔ اسے چپ چاپ لیٹتا دیکھ کر وہ بھی صوفہ کم بیڈ پر آ لیٹا۔ اس کے ساتھ رہنے پر اس نے بہت محاذرائی کی تھی، بھوک ہڑتال، رونا دھونا، شور اور بہت سے حربے آزمائے، مگر شاویز کا اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ اسے مات دینے، اسے سمجھانے، اسے سنبھالنے وہ اس کے پاس آتا تھا، تب اس کی روح تک درد سے بلبلا اٹھتی تھی۔ چنانچہ اس نے شاویز خان کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، اب کم از کم وہ اس سے ایک خاص فاصلے پر بات کرتا تھا۔ کیا تمہیں بیبی پنک کلر پسند ہے؟ ہاں، مگر آپ کو کیسے پتا؟ اس نے چونک کر استفسار کیا۔ کیا یہ کبھی تمہارا نمبر تھا؟ اس نے ڈائری پر لکھا ایک نمبر اس کی طرف بڑھایا۔ ہاں، یہ میرا نمبر تھا، مگر تمہارے پاس کیسے؟ حیرت کا ایک پہاڑ منہ کھولے کھڑا تھا۔ تم بتاؤ مجھے یہ سب کچھ کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ اس کے اقرار پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت رویہ اپنانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مجھے کیا معلوم، تم بتاؤ شاویز خان، کیسے یہ سب حاصل کر کے تم نے مجھے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا؟ یہ سب کہانیاں گھڑ کر تم اپنے گناہ پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ اگر اس دنیا میں کسی شخص سے میں نے نفرت کی ہے تو وہ تم ہو شاویز خان۔ اب اگر تم نے مجھ پر مزید شکوک و شبہات کا اظہار کر کے میرے زخموں کو کریدا تو مجھے میرے پاپا کی قسم میں اس کھڑکی سے کود کر اپنی جان دے دوں گی یا تمہیں قتل کر دوں گی۔ اس کی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں میں اور لہجے میں اس قدر تھکاوٹ، بے بسی اور کرب تھا کہ شاویز خان مزید ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکا۔ اگر تم بے قصور ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں تمہارا مقام واپس دلاؤں گا، لیکن اگر تم گناہ گار ہوتے بھی معصومیت کا ڈھونگ رچا رہی ہو تو یاد رکھنا مجھے خود نہیں معلوم کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ ایک ایک لفظ کو اس نے چبا چبا کر ادا کیا۔ بڑے شوق سے کرو مسٹر شاویز خان، مگر میں تمہیں اندر تک گھائل کر دوں گی، مائنڈ اٹ۔ اس نے استہزائی انداز میں اسے دیکھا اور بڑی کاردار مسکراہٹ سے نواز کر واپس لوٹ گئی۔ کل تمہاری بہن کی مہندی ہے ابیحہ، تمہیں کیسے پتا؟ بس پتا ہے، شاویز خان نے کندھے اچکائے۔ وہ جو اپنے کپڑے ہینگ کر رہی تھی اس سرگرمی کو ملتوی کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی رنگت ایک دم تاریک ہو گئی، وہ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو دھکیل رہی تھی۔ ایک سایہ سا اس کے چہرے سے لہرا کر گزر گیا۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا شاویز خان، کیا تمہیں مجھ پر رحم نہیں آیا؟ وہ ٹرانس کی کیفیت میں تھی، شاویز خان جانتا تھا یہ خود کلامی تھی۔ کیا تم نے اسے دیکھا؟ آرش کیسی لگ رہی تھی؟ پاپا خوش ہیں؟ پلیز شاویز مجھے بتاؤ۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی، شاید پہلی بار وہ خود قدم بڑھا کر اس کی طرف آئی تھی۔ نہیں، میں نے اسے نہیں دیکھا، شاویز خان نے نارمل انداز میں کہا۔ اس کی ٹوٹ پھوٹ اسے بھی تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ مجھے لے چلو شاویز، میں ایک بار پھر پاپا سے معافی مانگ لوں گی، پلیز انکار مت کرنا، مجھے اپنی بہن کو اس روپ میں دیکھنا ہے۔ وہ تڑپ کر بولی، میں تمہیں نہیں لے جا سکتا، وہ تمہیں مار ڈالیں گے اور ہر بار میں انہیں تم پر ظلم کرتا دیکھ کر خاموش رہوں یہ ضروری نہیں۔ مجھے پرواہ نہیں، پلیز مجھ پر یہ احسان کر دو، میں ساری زندگی تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ وہ التجا کرتے کرتے سسک اٹھی۔ اوکے، شاویز نے کہا اور باہر نکل گیا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہاں جا کر کیا ہوگا، مگر بہرحال اس نے ابیحہ شاہ کے سامنے اقرار کر لیا تھا۔ ابیحہ، مارا شاہ جو لان میں کھڑی تھی ابیحہ شاہ کو دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ مما! وہ دوڑ کر ان کی طرف بڑھی، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ 2 قدم اس سے دور ہو گئی۔ اب یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اپنے پاپا کو مزید اذیت دینے، جو داغ وہ اپنے دامن سے دھونے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے ایک بار پھر گرد آلود کرنے آئی ہو؟ وہ رخ پھیر کر بولی۔ مما، پاپا کدھر ہیں؟ ان کی نفرت نے مجھے کبھی سکون نہیں لینے دیا۔ مما مجھے اپنی آغوش میں لے لیں، یہ بھیانک خواب اپنی محبت سے میری زندگی سے نکال دیں۔ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر میں رہنا ہے، اپنی مما اور پاپا کے ساتھ۔ اس نے روتے ہوئے دہلیز پکڑ لی تھی۔ مما پلیز مجھے ایک بار آریش سے ملنے دیں، میں اسے دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ تمہیں کس نے اجازت دی اس دہلیز کو پار کرنے کی؟ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ اتنے میرے ہاں شاہ بھی آگے، ان کے ہمراہ آریش شاہ بھی تھی، جو زرد اور سبز امتزاج کے سوٹ میں خود بھی سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ پاپا پلیز، پاپا مجھے معاف کر دیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن میں آپ سے جو مانگوں گی آپ مجھے دیں گے۔ پاپا اپنی معافی کی بھیک میرے دامن میں ڈال دیں۔ وہ ان کے قدموں سے لپٹ گئی۔ وہ وعدہ میں نے اپنی بیٹی سے کیا تھا، مگر تم سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ وہ بے لچک لہجے میں بولے۔ تم ہماری عزت کی قاتل ہو، تم نے ہماری خاندانی اقدار کو پھلانگا ہے، تم نے میرے اعتماد کی دھجیاں بکھیر دیں۔
تم میری اولاد نہیں ہو، میری صرف ایک ہی بیٹی ہے عریشہ، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ پاپا ایسا مت کہیں، میں صرف آپ کی بیوہ ہوں، پلیز عریش تم پاپا سے کہو مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنے سینے سے لگا لیں۔ وہ ویسے ہی ان کے قدموں سے لپٹی تھی، اس کی گلگیر آواز سے پورا عالم کانپ اٹھا تھا، پتھروں کے سینے میں بھی اس کی آہ بکا سے دراڑیں پڑنے لگی تھی، مگر نہ جانے کیسے وہ پتھر دل انسان تھے۔ عائشہ نے بغور اس دھول اڑاتی لڑکی کو دیکھا جو ریحان شاہ کے قدموں میں لپٹی تھی۔ آخر میں نے تم سے سب چھین ہی لیا، نہ جانے وہ خود سے اعتراف کر رہی تھی یا اپنے عمل سے خود اپنے آپ سے بھی متنفر تھی۔ اگر تمہیں میرا تھوڑا سا بھی خیال ہے اور چاہتی ہو تمہارا باپ کچھ دن اور گزار لے تو یہاں دوبارہ کبھی مت آنا بیہا۔ وہ تڑپ کر ان کے قدموں سے اٹھی تھی، ایک حیرت بھری نگاہ شاہ پیلس کی چمکتی دمکتی عمارت پر اور اس کے گھر کے نفوذ پر ڈالی اور شاویز خاں کے ہمراہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ سچ شکر کہ شاہ پیلس مہمانوں کی موجودگی سے خالی تھا۔ عریشہ کی مہندی اور بارات کا فنکشن رائل پیلس میں منعقد تھا۔ وہ جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے واپس چلی گئی۔ سمجھ نہیں آتا بات کہاں سے شروع کروں، ہزاروں باتیں اور راز ایسے ہیں جن کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ میرا ضمیر مجھے روز انصاف کے کٹہرے میں لاتا ہے اور ندامت کے گھاؤ دیتا ہے۔ میں نے جو چاہا وہ پا لیا، لیکن میرا قلبی اطمینان رخصت ہو گیا۔ میں نے اپنے حسد میں شاہ پیلس کو اجاڑ دیا۔ شاہویز علی خاں، آج اس حقیقت سے پردہ اٹھانا ضروری ہو گیا ہے، ابھی حشا سچ کہہ رہی ہے، وہ تمہیں کبھی جانتی ہی نہیں تھی، وہ واقعی تمہارے ساتھ کسی تعلق کی خواہاں نہیں تھی۔ اس نے ایک ایسے جرم کی سزا پائی جو اس نے کیا ہی نہیں۔ جو ذلت اس کے حصے میں آئی وہ ناقابل برداشت ہے۔ وہ بہت معصوم، پاک اور خوبصورت شخصیت ہے، وہ میرے حسد کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائی اور معصومیت کی بھینٹ چڑھ گئی۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہے، اس کی معصوم آہ نے میرا بہت دور تک پیچھا کیا ہے۔ اپنی محبت شاذم فاروق پا لینے کے باوجود میں ناآسودہ اور غیر مطمئن ہوں۔ میں عریشہ بیہا شاہ کی بہن، اس کی خوشیوں کی قاتل، اس کی ذلت کا باعث ہوں۔ آج کافی عرصے بعد اس نے اپنا میل باکس چیک کیا تھا اور اس نے طویل تحریر نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی اور اس کو پڑھتے ہی آسمان اس کے سر پہ ٹوٹ پڑا تھا۔ عریش نے بچپن سے لے کر اب تک ہر بات اس میل میں لکھ ڈالی۔ وہ دوڑ کر اسٹڈی سے بیڈ روم میں گیا۔ بیہا بے خبر سو رہی تھی، وہ 24 گھنٹے اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اس نے اسے کمپیوٹر یوز کرتے نہیں دیکھا تھا۔ یقیناً یہ میل سچ تھا۔ شاویز کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا۔ وہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ایک بہن نے دوسری بہن سے حسد میں اتنا سب کچھ کر دیا، مگر اس پورے معاملے میں اس نے بھی تو کم اذیت نہیں دی تھی اس مخلص سی لڑکی کو۔ سب سے بڑا ظلم تو اس نے ہی کیا تھا، وہ بھی اس کا مجرم تھا، گو کہ سب کچھ انجانے میں ہوا۔ او میرے خدا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اس نے سر دونوں ہاتھوں پر گرا لیا۔ وہ بیڈ پر بے سدھ سوئی بیہا شاہ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے پھوٹتے نور کے سامنے اسے اپنا وجود بہت سیاہ لگ رہا تھا۔ اے پیاری لڑکی، کیا تم مجھے معاف کر سکو گی؟ کیا تم میرے گناہ پر درگزر کر سکو گی؟ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ اس کے مخروطی ہاتھ کو تھام کر اس نے اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا اور وہ 6 فٹ کا مرد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ شاویز کہاں ہے آنٹی؟ اس نے بظاہر بڑے لاپرواہ انداز میں پوچھا تھا، مگر تشویش نے جھانک کر سر نکالا۔ وہ کئی دنوں سے لاپتہ تھا۔ شاویز ہاؤس میں تو اس نے قدم بھی نہیں ڈالا تھا۔ بیہا شاہ کو شاید اس سے لڑتے جھگڑتے دن گزارنے کی عادت ہو گئی تھی، تب ہی اس نے کچھ چونک کر پوچھا، کیا وہ آفس گیا؟ اندلیب خاں کی خاموشی پر اس نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، وہ آفس نہیں جاتا، آپ کے انکل ان سے ناراض ہیں اور ان کو اپنے آفس اور جائیداد سے بے دخل کر رکھا ہے انہوں نے۔ کیوں؟ اس کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئی۔ کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کی مرضی کے خلاف زبردستی رشتہ قائم کیا ہے، اس لیے میری جان۔ اس کے حیرت بھرے اس خوبصورت انداز پر انہیں جی بھر کر پیار آیا۔ آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کسی خواب کے پیش نظر اس نے دریافت کیا۔ نہیں، لیکن آپ کو ایسا کیوں لگا؟ میں تو آپ سے بالکل بھی خفا نہیں ہوں، انہوں نے بہت محبت سے جواب دیا۔ آنٹی، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ میری ایجاد کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے، یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے ایسا کیا، لیکن میں چاہوں گی آپ یہ معاملہ ختم کر دیں، اس نے دلی خلوص سے کہا تھا۔ آپ فکر مت کریں بیہا، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، خدا سے بہتر کی امید رکھیں۔ اندلیب خاں نے اسے تسلی و تشفی سے بہلانا چاہا۔ جواباً وہ ڈائننگ چیئر چھوڑ کر اپنے کمرے کا رخ کر گئی۔ اندلیب خاں کی متاسف نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ تحیر سے آج بڑے دنوں بعد شاویز خاں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ شاویز خاں تو نہیں تھا جس کی پیشانی ہمہ وقت مغرور سی چمک سے روشن رہتی تھی، جس کے خد و خال لبوں پر کفل ہونے کے باوجود مسکراتے معلوم ہوتے تھے۔ متورم آنکھیں، ملگجا حلیہ، بڑی ہوئی شیو آنکھوں میں دوڑتے سرخ ڈورے، چہرے پر رقم ندامت کی تحریر، جھکا سر، جھکی آنکھیں، وقت کی کون سی کجادائی اس پر یہ نشان ثبت کر گئی؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس کی حالت کی وجہ نہیں پوچھ پائی تھی۔
مجھے سزا دو ابھی، مجھے اس کرب کی سزا دو جو میں نے تمہارے حصے میں لکھ دیا۔ وہ 6 فٹ کا مضبوط مرد اس نازک سی لڑکی کے سامنے سسک رہا تھا، ندامت کا بوجھ اس کے وجود کو چکائے دے رہا تھا۔ ضمیر کے لان تان نے سکون سے رشتہ توڑ دیا تھا۔ کسی لڑکی کو برباد کرنے کا ظلم اسے زیست کے لمحوں پر بوجھ لگ رہا تھا۔ تم بے قصور ہو، مجھے تمام حقیقت کا پتہ چل گیا۔ ابھی شاہ کے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ اترا تھا۔ اس نے کھل کر سانس لیا تھا، کب سے سینے میں اٹکی سانس جیسے آزاد ہو گئی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا میرا کوئی دوش نہیں، مگر تم نہیں مانے، وہ آنسوؤں کے درمیان بولی تھی۔ میں مان گیا ہوں، میں بہت نادم ہوں۔ آنسو پینے کی کوشش، اس کی آواز بھاری ہو چلی تھی اور گلا رن گیا۔ کیا تمہاری یہ ندامت مجھے میرا نسوانی وقار لوٹا سکتا ہے؟ مجھے وہ ذلت بلانے میں مدد کر سکتا ہے جو میرے پیاروں کے سامنے میرے ساتھ ہوئی؟ تمہارے ایک غلط فعل نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ اب کیا کروں میں تمہاری شرمندگی کا؟ کیسے خورج دوں یہ تفصیل اپنے زیست کے لمحوں سے؟ بتاؤ، مجھے جواب دو۔ تم نے مجھے برباد کر دیا شاویز خان، میرے سینے میں خنجر گھونپ کر اب چاہتے ہو خون بھی نہ بہے اور تکلیف بھی نہ ہو؟ کیوں مجھے بھیڑ بکریوں کی طرح داغا جا رہا ہے؟ میں انسان ہوں، میری بھی ہمت و حوصلے کی ایک حد ہے۔ میرے اعصاب تھک گئے، مجھ سے اب اور نفرت برداشت نہیں ہوتی۔ آخر میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ابھی حشا، جو میں نے تم سے چھینا میں تمہیں وہ مقام، عزت اور وقار ضرور دوں گا۔ میں تم سے معافی طلب نہیں کر رہا، کیونکہ میں جانتا ہوں جو تک میں نے تمہیں دیا اس کے آگے معافی جیسا لفظ بہت چھوٹا ہے۔ تم مجھے جو بھی سزا دو گی مجھے قبول ہوگی۔ وہ اس کی نفرت برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ مجھے تم سے نفرت بھی نہیں ہے شاویز خان، کیونکہ یہ بھی تو ایک جذبہ ہی ہے۔ میں تمہیں اپنی نفرت کے بھی قابل نہیں سمجھتی۔ اس نے ناگواری سے رخ موڑا، وہ خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ جس سے شدید محبت کی جائے اسے اللہ تعالی کی قیامت بن کر برستی ہے۔ شاویز خان کے دل و دماغ میں بھی اذیت کا راج تھا جس کے ساتھ اسے زندگی بھر جینا تھا۔ شاویز خان نے شاہ پیلس کی دہلیز پکڑ لی تھی۔ اس نے سارا قصور اپنے سر لے کر اس کی بے گناہی ثابت کرنی چاہی تھی۔ اپنا تمام زوم، غرور اور بے نیازی بھلا کر اب وہ صرف اس لڑکی کے حق میں لڑ رہا تھا۔ اس نے ریحان شاہ کے قدموں کو پکڑ کر التجا کی تھی وہ ابھی شاہ کو معاف کر دے، مگر نہ جانے کیوں وہ اس کے الفاظ پر یقین کرنے کو تیار نہ تھے۔ اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا جاتا تھا، مگر وہ ہمت نہیں ہارتا۔ وہ ہر روز ایک نئی امید کا جگنو ہتھیلی پر سجا کر اس لڑکی کی خوشیوں کا سودا کرنے جاتا، مگر مایوسی پلٹ آتا۔ شاید قدرت ابھی اس پر مہربانہ تھی۔ وہ حواس باختہ سی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ تم مجھے اتنی عجلت میں کہاں لے جا رہے ہو؟ کسی انہونی کے احساس سے اس کا وجود لرز اٹھا تھا۔ ابھی عشا پلیز کام ڈاؤن، ایوری تھنگ از آل رائٹ۔ جب گاڑی شہر کی ایک پرائیویٹ ہسپتال کے سامنے آئی تو اس کے قدموں تلے زمین سے رک گئی۔ چلو اندر، شاویز نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے پکارا، مگر وہ خوف کی شدت سے سفید پڑ گئی تھی۔ مجھے نہیں جانا اندر، اب مجھ میں اور دکھ سہنے کی ہمت نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کوئی انہونی کر دی تو میں سب کچھ تباہ کر دوں گی۔ اب مجھے اس ڈراؤنی حقیقت سے آزاد کرنا ہوگا، اسے مجھ پر رحم کرنا ہوگا، میرے نصیب کی تاریکی کو اجالے سے دھونا ہوگا۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی، نا امید کی باتیں مت کرو، خدا بہت مہربان ہے ابھی، اسے رحم کی امید کرو تو وہ رحم کرتا ہے، خدا سے اچھا گمان رکھو۔ شاویز خان نے اسے ڈھارس بندھائی اور ہاتھ بڑھا کر اسے سہارا دیا، اور وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ آئی سی یو میں تشویشناک حالت میں ریحان شاہ لیٹے تھے۔ تم نے دیکھا، ایک اور امتحان میرا منتظر ہے۔ میرے پاپا کو اٹھاؤ پلیز شاویز، انہیں یہاں سے نکالو۔ وہ صبر کھو چکی تھی اور بری طرح بلبلا اٹھی۔ اتنے میں ہمارا شاہ نے اسے بازو میں بھینچا تھا۔ ابھی ہاں میری بچی، میری بیا، وہ دیوانہ وار اسے چوم رہی تھیں، اور ان کے محبت کے اس اظہار پر وہ دم بخود رہ گئی، اور پھر اس نے مزید کچھ سوچنے کی کوشش نہیں کی۔ بس مام تکیہ گوش میں سما گئی، بیتے دنوں کی آہوں کو ان کے وجود کی گرمی میں پگھلانے لگی۔ میں جانتی تھی بیا، میری جان بے قصور ہے، ماں کا دل جانتا تھا، مگر پھر بھی حالات کے دھارے پر خود کو چھوڑ دیا، مجھے معاف کر دو بیا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، پلیز مما ایسی باتیں کر کر ہمارے رشتے کے بے تکلفی اور احترام کم مت کیجیے۔ جو ہوا میں تو اسے آپ کی آنچل میں سمٹتے ہی بھول گئی ہوں۔ آپ نے اپنی بیا کو اپنا لیا، اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دوسری حقیقت نہیں، اس نے تڑپ کر انہیں جواب دیا۔ ریحان شاہ اسٹڈی میں اپنے دل سے راز و نیاز میں مگن تھے۔ دنیا کے سامنے جتنے بھی سنگی بنتے، آخر ایک باپ کا دل بھی سینے میں دھڑکتا تھا جو اصولوں سے بغاوت کرتا تھا، اور روزانہ بیہا شاہ کی معصوم صورت ان کی آنکھوں میں بھر دیتا تھا۔ ہر رات چپکے چپکے اس کی یادوں سے دامن بھگو کر خود کو اگلے دن کے مصائب برداشت کرنے کے قابل بناتے تھے۔ کل رات بھی وہ اپنی اسی کارگزاری میں محو تھے
جب عریش شاہ کی بے وقت آمد نے انہیں چونکا دیا۔ ان سے وہاں بیٹھنے کی اجازت طلب کرنے کے بعد جس حقیقت سے اس نے انہیں روشناس کروایا تھا وہ ناقابل بیاں تھی۔ وہ بس ٹکر ٹکر اس کی روتی شکل دیکھتے رہے، پھر اچانک ان کے سینے میں جان لیوا درد اٹھا تھا اور تکلیف کے احساس سے وہ دوہرے ہو گئے تھے۔ ان کی بگڑتی حالت کے پیش نظر عریش شاہ کے حواس جھنجھنا اٹھے تھے۔ وہ دوڑ کر امارا شاہ کو بلا لائی اور فوراً انہیں ہاسپٹل لے آئی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ہوش میں آتے ہی انہوں نے بیاں شاہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ان کی اس خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے شاہویز خان اسے ہسپتال لایا تھا، جہاں امارا شاہ نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ 24 گھنٹے ICU رہنے کے بعد انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور ہوش میں آتے ہی انہوں نے بیاں کو اپنے پاس بلایا تھا۔ شاہویز خان اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ دوڑ کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ پاپا کچھ مت کہیے گا، میں آپ کے چہرے پر ندامت کے سائے برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمارا رشتہ اس دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے اور استحقاق رکھنے والا ہے۔ جو کچھ ہوا وہ حالات کی گردش تھا۔ پاپا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیاں ہمیشہ خوش رہے تو پلیز گزشتہ یادوں سے دامن چھڑا لیں۔ ان کی تشویشناک حالت کو مد نظر رکھتے اس نے انہیں کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا۔ بیاں شاہ کی پیشانی کو چوم کر انہوں نے دوبارہ اسے باہوں میں بھر لیا۔ بعض اوقات خاموشی وہ الفاظ ادا کر جاتی ہے جو ہم زبان سے ادا نہیں کر سکتے، اور ان کی دوریوں کے لمحات کے بھید خاموشی سے ہی تو چرائے تھے۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی بیاں، نہ جانے کیسے انسانیت کے درجے سے گر کر میں نے یہ عمل کر دیا۔ مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا لگتا ہے ماما۔ پاپا نے تو ہمیشہ ہمیں ایک جیسا پیار دیا، پھر نہ جانے یہ تنہائی اور حاسدانہ سوچ کیسے میرے اندر پنجے گاڑ گئی۔ میں بہت شرمندہ ہوں بیاں۔ عریش شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ سما جائے۔ یہ تو نصیب کی بات ہے عریش، تم خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ۔ شاید میرے ساتھ یہی ہونا تھا۔ اس طریقے سے نہ ہوتا تو کسی اور طریقے سے ہو جاتا۔ تم سے نفرت کر کے مجھے کیا ملے گا؟ شاہ پیلس کے در و دیوار میں جو ادھورا پن اتر آیا تھا وہ بسیرا کر جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ میں نے بہت کوشش کی عریش کہ میں تم سے منفی رویہ اختیار کر سکوں، مگر میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پائی۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی میل نہیں، پھر بھی میرے کہہ دینے سے تمہاری تسلی ہوتی ہے تو عریش میری جان میں نے تمہیں معاف کیا، اس نے مسکراتے ہوئے بہت عام سے انداز میں کہا۔ جواباً وہ اس کی باہوں میں بکھر گئی۔ ایک درد تھا جو چاروں طرف احاطہ کیے بیٹھا تھا۔ بیاں شاہ کے وجود میں برچھی لگی تھی مگر وہ ضبط کر گئی تھی۔ اس کا جرم اتنا چھوٹا تو نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے معاف کر دیا جاتا، مگر اسے ریحان شاہ کا خیال تھا، اسے امارا شاہ کا خیال تھا۔ وہ خود تکلیف کے درد سے آگاہ تھی تو پھر کسی اور کے حصے میں یہ بے چینی کیسے دے دیتی؟ زندگی کے ان حسین لمحات سے وہ ماضی کا درد بھول جانا چاہتی تھی۔ آپ نے کیا سوچا ہے شاویز کے بارے میں؟ ریحان شاہ نے بیاں سے پوچھا۔ وہ ہسپتال سے سیدھی اپنے باپ کے گھر آئی تھی اور دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ سوچنا کیا ہے؟ اس نے بک بند کی اور نظریں جھکا کر بولی۔ وہ آپ کے فیصلے کا منتظر ہے۔ ریحان شاہ کی سوالیہ نظریں اضطراب سے بھری بیٹی بیاں شاہ پر تھیں۔ تو پھر وہ انتظار کرے، اس نے بیزاری سے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتی، امارا شاہ نے کس قدر شرمندگی سے کہا اور لانج میں سجے صوفوں میں سنگل پر براجمان ہو گئیں۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں خود اس سے مل سکتی ہوں؟ اندلیب خان نے اجازت طلب کی۔ امارا شاہ نے ریحان شاہ کی طرف دیکھا، سوالیہ نگاہیں مرکوز کی تھیں۔ انہوں نے نہ جانے کیا سوچ کر مثبت جواب دیا تھا۔ لیکن آپ اس پر کسی قسم کا دباؤ مت ڈالیے گا، ہم اب اس کے فیصلے کے برخلاف کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہتے، ریحان شاہ نے شائستگی سے کہا۔ آپ فکر مت کریں ریحان بھائی، ہم اس پر کوئی زور و زبردستی نہیں کریں گے۔ شیراز خان نے فوراً اندلیب کی مدد کی تھی اور پھر امارا شاہ کی رہنمائی میں وہ اس کے کمرے تک چلی آئیں۔ انہیں دروازے کے سامنے پہنچا کر امارا شاہ واپس مڑ گئی اور اندلیب نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ تمام حالات سلجھ چکے تھے اور سب کچھ واپس اپنے معمول پر رواں دواں ہو گیا تو شیراز خان اور اندلیب اپنی بہو کا فیصلہ جاننا چاہتے تھے۔ جو بھی ہوا شاویز کی چاہتوں سے وہ دونوں باخبر تھے، وہ اس کے دل کے والہانہ جذبے سے واقف تھے۔ اب وہ کسی طرح ضبط کے مراحل سے گزر طے کر رہا تھا۔ وہ بخوبی سمجھ سکتے تھے بیاں شاہ کی کمی نے اس کی ذات کو کس قدر متاثر کیا تھا، کوئی بھی پہلی نظر دیکھتے ہی سمجھ سکتا تھا۔ تبھی وہ شاہ پیلس چلے آئے۔ شاہ پیلس کے مکینوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا مگر بیاں شاہ نے ان سے ملنے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ تبھی اندلیب کو خود اس کے دروازے تک آنا پڑا۔ ہلکی سی دستک پر بیاں شاہ نے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا اور اندلیب کو سامنے پا کر ششدر رہ گئی۔ آپ، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اسے امید نہیں تھی وہ خود چلے آئیں گی۔ ندامت کے احساس سے وہ چور سی ہوگی۔ تم اپنے رویے پر حق بجانب ہو مگر میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی، اس نے اجازت دی اور بیٹھنے کے لیے بیڈ پر جگہ بنائی۔ بیٹا، شادی دو خاندانوں کے ملن کا نام ہے اور سب سے نازک ڈور سے بندھا رشتہ ہے۔
آپ کے گھر والے کس طرح مانے ہم نہیں جانتے۔ شاویز نے کہا کہ حقیقت بھی بتائیے گا تو ایک بار پھر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا ہم خاموش ہیں۔ وقت، حالات یا انسان جو بھی قصوروار ہے، لیکن بہرحال اب آپ شاویز کی قانونی اور شرعی طور پر بیوی ہیں۔ وہ آپ سے کسی قسم کی زور و زبردستی نہیں چاہتا اور آپ کے فیصلے کا منتظر ہے۔ اگر آپ اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہو تو بھی ہم تینوں نفوس آپ کے فیصلے کا احترام کریں گے۔ اور شاویز کے بارے میں غلط مت سوچیے گا، اس نے ہمیں نہیں بھیجا، انفیکٹ اسے تو معلوم ہی نہیں کہ ہم یہاں ہیں۔ انہوں نے لمحہ بھر توقف کیا، شاید وہ سانس لینا چاہتی تھیں۔ ابھی آپ ایک بات جان لیں، میرا بیٹا آپ کے بغیر بہت تنہا ہے۔ اس کی آنکھوں کی اداسی میں نے آپ کی تصویر دیکھی ہے۔ اس نے اپنے دل کی تمام تر شدتوں سے آپ کو چاہا ہے، مگر وقت نے کبھی اظہار کا موقع نہیں دیا۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں اس کے نتائج کو ایک بار ضرور سوچ لیجیے گا، اس میں نقصان کس کا ہے۔ انجانے میں ایک بار پھر خسارے کا سودا مت کر لیجیے گا۔ رندھے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے وہ آخر رو پڑی۔ وہ خود کشمکش کا شکار تھی تو انہیں کیا جواب دیتی۔ اور ہاں، کل ہم نے آپ کی فیملی کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، ضرور آنا۔ فکر مت کرو، شاویز آج کل لندن گیا ہوا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو جواباً وہ جھینپ کر مسکرا دی۔ ابیحا، تم اپنے والدین کو لاؤنج میں لے کر چلو، میں ذرا گاڑی پارک کروا دوں۔ اگلے دن ریحان شاہ اور امارا شاہ کے بے حد اصرار پر وہ ان کے ہمراہ شاویز ہاؤس آ گئی۔ بہت مطمئن تھی کیونکہ شاویز خاں گھر پر نہیں تھا۔ چلے مما، وہ ان کی رہنمائی کرنے لگی، اندلیب نے یہ جان بوجھ کر کیا تھا۔ کیا ہوا، آپ کچھ اپسٹ لگ رہی ہیں؟ انہیں سست سا دیکھ کر امارا شاہ نے استفسار کیا۔ بس رات کو ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا تو طبیعت کچھ خراب ہے، جواب شیراز خان نے دیا، جو ان کی آمد پر بے حد خوش تھے۔ آپ رہنے دیں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ انہیں مختلف لوازمات اٹھا کر ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر بالآخر اس نے کہہ ہی دیا، اوکے بیٹا۔ اندلیب نے خوش دلی سے اجازت دی۔ آنٹی، خانسامہ کہاں ہے؟ کچن کو خالی پا کر اس نے پوچھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے یہیں رہتی ہو۔ بیٹا، وہ 2 دن کی چھٹی پر ہے، کھانا باہر سے تیار کروایا ہے۔ اس نے کھانے سے فراغت کے بعد برتن سمیٹے اور ملازمہ کو کچن صاف کرنے کی ہدایت دے کر خود لاؤنج پہ چلی گئی، جہاں تمام جملہ افراد خوشگپیوں میں مگن تھے۔ میں نے اوپر کے روم کی انٹیریئر ڈیزائننگ دوبارہ کروائی ہے، تم دیکھنا چاہو گی؟ اندلیب نے کہا۔ نہیں بس ٹھیک ہے، وہ جھجک گئی۔ دیکھ لو بیٹا، آپ کی آنٹی اتنے پیار سے کہہ رہی ہیں۔ ریحان شاہ نے سرزنش کی تو وہ ناچار اٹھ کر اوپر چلی آئی۔ چند لمحے ادھر ادھر گھومنے کے بعد وہ شاویز خاں کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ دروازہ بند تھا، نہ جانے کیوں اس کے قدم وہیں تھم سے گئے۔ اس تیز تراری انداز میں دروازہ کھولا اور قدم بڑھا دیے۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، اسے عجیب سی گھبراہٹ کا احساس ہوا تھا۔ ابیحا شاہ نے بڑھ کر لائٹ آن کی، تمام کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ ہر چیز بالکل ویسی ہی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی، حتیٰ کہ بے حد قیمتی والز میں لگے سفید پھول بھی وہی تھے جو اب اپنی رنگت اور تازگی کھو چکے تھے۔ اچانک اس کی نظر بیڈ پر اوندھے لیٹے شاویز خاں پر پڑی۔ ایک اور دھوکہ! شدید غصے کی لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے کلس کر سوچا، مگر اسے یوں بے سود پڑے دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا جو روشنی کی وجہ سے ہوئی تبدیلی پر بھی مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس پر سے کمبل کھینچا۔ وہ ہلکا سا کسمسا کر سیدھا ہوا۔ یہ کیا حرکت ہے ارحم، وہ کراہ کر بولا تھا، ساتھ ہی آنکھیں بھی کھولی۔ اسے دیکھتے ہی وہ برق رفتاری سے اٹھ بیٹھا۔ تم نے پھر مجھے یہاں دھوکے سے بلوایا ہے، دھوکے باز ہو تم۔ وہ تنفر سے سر جھٹکتی غصے سے کمرے سے باہر نکلنے والی تھی جب اس نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہٹو میرے راستے سے۔ میں تمہیں رکنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن پلیز 2 منٹ اس کمرے میں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، شاید میرے طرف سے دل کو سکون مل جائے۔ اور تم یہاں کیسے ہو؟ یہ بات میں خود نہیں جانتا۔ آنکھوں میں بولتی بے بسی کے لہجے میں کہیں زیادہ اہم تھی، اور نہ جانے کیوں وہ مان گئی۔ کیا میں تمہارا نام لے سکتا ہوں؟ شاویز خاں نے بڑی معصومیت سے پوچھا تھا، اور ابیحا جھنجھلا اٹھی تھی۔ اے پیاری لڑکی، یہ شخص جو ہارا ہوا ہو رہا ہے، جس نے بے چینی اپنے دل میں سمو لیا، یہ شخص آپ سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اس نے آپ کے والد کے قدموں میں گر کر آپ کی بے گناہی کا اعتراف کیا۔ یہ شخص ساری زندگی آپ کی یاد میں تڑپنے کے لیے تیار ہے، جیسا آپ نے کہا تھا بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے۔ وہ بے چین ہے، وہ نادم ہے، خطاوار ہے۔ وہ بہت احترام سے اپنے دل کی حالت بتا رہا تھا۔ شاویز خاں اسے پہلے سے بے حد کمزور نظر آ رہا تھا۔ اس کی ہمہ وقت مسکراتی آنکھوں کے دیپ بہت مدھم دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی شکست کے اثرات اس کے خوبصورت خد و خال میں گھر گئے تھے۔ اس کی حالت کی حقیقت اس سے سوا کیا تھی کہ وہ شخص سچ کہہ رہا تھا۔ میں واپس آنے کے لیے نہیں کہوں گا، مگر مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں آس تھی۔ آپ کو مجھ سے نہیں، اس لڑکی سے محبت ہے جس نے آپ سے پہلی بار فون پر بات کی، جس سے 9 ماہ آپ کا تعلق رہا۔ میں تو بس ایسے ہی بیچ میں آ گئی۔ یہ دوسرا رشتہ میں نہیں برقرار رکھ سکتی۔ اس کی سنہری آنکھیں موٹے موٹے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کی بورڈ پر کس کی انگلیاں میرے لیے جواب لکھتی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس لڑکی کی آواز پہلی بار میرے کانوں نے سنی۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ میرا روح کا رشتہ ہے اس لڑکی کے ساتھ
जिसका नाम अबीहा शाह है, जिसकी तस्वीर मेरे दिल में है, जिसकी पसंद नापसंद और आदत सब मुख्तलिफ हैं। मैं इकरार करता हूँ मैंने सिर्फ़ आपसे प्यार किया है, सिर्फ़ आपसे। वो तड़प कर उसके शुकुक व शुबहात की वजाहत कर रहा था। उसने बेचैनी से उसके हाथ थामे थे और अबीहा शाह उछल कर रह गई। उसे बेहद तेज़ बुखार था, उसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। आपको बुखार है? उसने उलझ कर पूछा। हाँ शायद। ये शायद क्या होता है? वाकई टेम्परेचर है। वो लम्हों में परेशान हो उठी। काश मैं आपको रोक पाता, उसने बड़ी आस से ख्वाहिश की थी। आप मुझे रोकेंगे नहीं तो मैं रुकूंगी कैसे? उसके दिल ने लम्हों में फ़ैसला किया था। मतलब यानी कि तुम? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच अबीहा। जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ वो मुझे बिया कहते हैं, मुझे मालूम है। वो शरारत से मुस्कुराया। कैसे? आरिश ने बताया था। वो सर खुजाकर बोला। वो उस वक्त ये जिक्र करना नहीं चाहता था, मगर फिर भी वो उनके बीच आ गई थी। बिया शाह ने रुख मोड़ लिया। तुम सिर्फ मेरी बिया हो, सिर्फ ये बात याद रखो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? उसके हाथ थाम कर वो मशकूक सा बोला। जवाबन वो चंद लम्हे उसके दिलकश खदोखाल देखती रही और फिर उसके लबों पर हाथ रख दिया। ये टॉपिक अब हमारे बीच कभी नहीं आएगा, उसने नरमी से कहा, और इतने खूबसूरत जवाब पर वो निहाल हो उठा था। फ़ौरन बाजुओं के घेरे में लेकर उसे अपनी वफ़ाओं का यकीन दिलाया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ बिया, आइंदा तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, तुम्हारे यकीन को कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम बहुत अजीम लड़की हो जो तुमने सब गुनाह माफ़ कर दिए। उसका चेहरा अपने सामने लाते हुए उसने एक जज्ब से कहा, अगर मैं किसी को माफ़ ना करती तो भी उस नफ़रत की आग में मुझे ही जलना था शाहवेज़। आरिश ने जो किया वो उसका फ़ेल था। उससे ताल्लुक़ तोड़कर मैं उसकी ज़ात से कहीं ज़्यादा अपने वालिदैन और अपनी ज़ात को नुकसान पहुँचाती। बहुत दिन हमने दूरियों में गुजार दिए, कदूरतों और कसाफ़तों में गुजार दिए। मैं मज़ीद अपनों से दूर नहीं रह सकती। शायद आज पहली बार उसने खुलकर शाहवेज़ खां के सामने अपने जज्बों का इजहार किया था। वो सब आपके हैं मादाम, तो ये इंसान? उसने शरारत से उसकी लट खींची। ये भी तो मेरा है, उसने बरजस्ता जवाब दिया। तो शाहवेज़ खां ने बेसाख्ता उसके बालों को अपने लबों से छुआ था। वो उसकी बेपनाह कुर्बत पर बुरी तरह पजल हुई। आप बहुत ख़राब है, बच्चों की तरह करते हैं। थोड़े से दिन मैं पास नहीं थी और कितने वीक हो गए हैं, और तबीयत भी ख़राब कर ली। वो सचमुच बीवियों की तरह लड़ रही थी। अब तुम आ गई हो ना, तो मेरा ख्याल रखा करना। अब ये काम भी मैं करूँ? नहीं, तुम बस मेरे पास रहना, बाकी काम मैं खुद करूँगा, वो मासूमियत से बोला। बहुत गलत हैं आप। वो झीम कर मुस्कुराई और उसकी हमरा लाउंज में आ गई। बाकी तमाम अफराद को भी तो ये खूबसूरत तब्दीली और खुशखबरी सुनाना थी। अभी हर्षा बेहद खुश थी। मोहब्बत सच्ची हो तो उसे मंजिल ज़रूर मिलती है, और मोहब्बतें तो अपनी जगह खुद बना लेती हैं। शाहवेज़ खां की मोहब्बत को भी अभी हर्षा ने अपने दिल में पाया। जब उसने अपने मन को टटोल कर देखा तो वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। जब कुदरत ने उसका जोड़ शाहवेज़ खां के साथ बनाया था तो फिर वो कैसे इस रिश्ते को तोड़ती? और उसने जब सबको माफ़ कर दिया था तो फिर उस शख्स को कैसे सज़ा देती जिसका वजूद खुद उसके दिल का चैन था। है ना मोहब्बत भरा भेद। इसके साथ इस खूबसूरत से नावल का इख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ ज़रूर हाज़िर होंगी। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।